डंडा पीर जी, आप मैंने एग्री जो करते लेफ्ट हैं मेरे साइड पे साथ? स्क्रीनशॉट डंडा पीर जी, मैंने जो लेफ्ट साइड पे स्क्रीनशॉट लगाया फॉर द रैकेट, वो ये है कि आज की शायद साहब की भट्टी की ब्राड पे मैं और उम्मे रुबाब राजा ताल मनान से उस हदीस के ऊपर हमने इंडल्ज किया हुआ था, जिसको अहमदी हजरात कहते हैं कि ये 14वीं सदी के उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक यानी सूअर और बंदर होंगे। तो उस हदीस के ऊपर हमारी उनसे बात चल रही थी जब अंसर रजा साहब ने नीचे एंट्री डाली है, और उनका ये कमेंट आप पढ़ रहे हैं, नीचे उन्होंने लिखा है कि राजा साहब आप इस बदतरीन मखलूक से बात क्यों कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये नोट रहे कि अंसर साहब मुझे और उमर बाब को बदतरीन मखलूक यानी सूअर और बंदर कह रहे हैं। ये आज की बात है, आज की। तो ऑब्वियसली आई हैव इग्नोर्ड अंसर साहब अ वे टू मच। उन्होंने इससे पहले भी बहुत सारी इधर उधर की सिमिलर टाइप की बातें वो करते हैं, लेकिन चूंकि इस हदीस का जो बहुत ज़्यादा चर्चा है और अहमदिया जमात का बड़ा हार्ट एंड सोल है, थीम है इनके नैरेटिव का जो सेंट्रल थीम है, पॉइंट है, वो ये हदीस है। क्योंकि जब डिस्क्रेडिट करना होता है उलमा की किसी भी बात को, कि उलमा के कुरान और सुन्नत के ऊपर जो फतावा जात हैं, रूलिंग्स हैं, उनकी दीन की तरवीज व अशात है इस्लाम की, उसके ऊपर कोई भी एतराज़ करना हो तो सबसे पहली बात जो की जाती है वो उलमा के ऊपर उन्हें मौलवी इन वैसे मुझे मिर्ज़ा नास्तायर अहमद साहब जो हैं, इनके जो खलीफा चारम थे, मुझे वो बड़े पसंद इस लिहाज से हैं कि उनका जो तर्ज गुफ्तगू था वो बड़ा कमाल का था। ही वॉज अ मास्टर कम्युनिकेटर। तो वो जब बात उनके कभी क्लिप्स अगर आप यूट्यूब से सुने और देखें, तो जिस तरह से वो मुखातब करते हैं ना, मौलवी का लफ्ज जिस तरह से वो अदा करते हैं, वो काबिले दीद है। यानी बंदे के अंदर तक वो उतरता है कि मौलवी एक बहुत ही कोई नौज़बिल्ला खतरनाक मकरू और बड़ी कोई बुरी शय है मुआशरे वास्ते। यानी लिटरली द वे ही डिलीवर्स दैट वर्ड, दैट फ्रेज, ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਲੀਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। उसके आगे तो फिर डिस्कशन लंबी बात है। और तो ये एक्चुअली वो नैरेटिव है जो जमात का हार्ट एंड सोल है कि आप उलमा को इस लेवल पे देखे ना, सूअर और बंदर कहना, सूअर बंदर यानी चार टांगों वाले जानवर से तशबीह दे के कि लोग मुआशरे के इस लेवल पे जाके उलमा को, जो कि बहुत हद तक उनकी कामयाबी भी है क्योंकि नैरेटिव ड्रिवन उनकी जो बात है वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने अपनाई, हमारी फिल्मों ने, हमारी ड्रामों में, अखबारात ने, टीवी में, तो वो आप उसकी रिफ्लेक्शन देख भी रहे हैं मुआशरे में कि हर बात यहाँ पे लोग ऐसे भी मैं देखता हूँ कि जो अपने वालदैन की जो है ना, उनकी जो जिम्मेदारियां वालदैन ने उन्होंने एक इंसान वाली गल नहीं सिखाई। यानी हर हरामजदगी जो लोगों में पाई जाती है, जो उनके वालदैन का फर्ज था कि उनकी तरबियत करते, जिसकी तरबियत घर से नहीं हुई वो कहता है कि मैनू मौलविया ने मसीती उन्होंने मुझे सिखाया कुछ नहीं। भाई उलमा का काम नमाज पढ़ाना है, इमाम मस्जिदों का, और जुमे के खुतबात में उनका काम है दीन को एक्सप्लेन करना, मसाइल को बयान करना। तरबियत का काम तुहाडे माँ ते प्यो दा काम है। मेरी वालदा और मेरे वालिद की जिम्मेदारी थी मेरी तरबियत करना अमली, जो उन्होंने बखूबी की। उन्होंने मुझे सही और गलत की ऐसी पहचान करवाई है कि मैं कहता हूं कि खुदा की कसम इसका कोई पैरेलल नहीं दुनिया में। मेरे अनपढ़ वालदैन। चल भाई, ये फैसला आप कैसे कर सकते हैं? अंसर भाई तो कुछ और कह रहे हैं आपके बारे में और आप कह रहे हैं यार ये आप खुद हाँ जी, वो इस तरह जी, मैं इस तरह कह सकता हूँ। मुझे आप बात आगे करने दें तो ये सारे बीच में टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। जी, मैं 9 वर्ड का जवाब दे दूं। 9 वर्ड मैं इस तरह से मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे पेश करूंगा कि आज जब अंसर रजा मुझे सूअर और बंदर कह रहे हैं, मैं उनकी कौम के लोगों को आज भी उनकी बेटियों को, माएँ बहनें बेटियों को अपनी माँ बहन बेटी कह के मुखातब कर रहा हूँ। कोई बंदा अगर यहाँ पे गाली दे के देगा तो मैं उसे रोकूंगा किसी हर कीमत पे। अगर उनके अकाबर को कोई मेरी तरफ से कोई गाली देना चाहे तो मैं किसी कीमत पर अलाउ नहीं करूंगा। मैंने कल नहीं, आज की मेरा बात है, आज की बात है, शायद भट्टी की ब्राड पे जाने से पहले मैंने अपनी ब्राड सिर्फ इसलिए क्रैश कर दी थी कि मैं जब 10-12 मिनट के लिए गया हूँ डाउनलोड करने के लिए क्लिप अपनी कल की ब्राड का, वो चाहिए था साहिल कालूम कूफा और
دوسرے کچھ ایک دو. تو اس دوران براڈ کے اوپر جو نیریٹو چل رہا تھا وہ میرے لیے ان ایکسیپٹیبل تھا, تو میں نے براڈ کو کریش کر دیا فار دیٹ اونلی ریزن. تو عملی نمونہ نو ورڈ صاحب میں پیش کر رہا ہوں, نہ ان کے اکابر کو گالی دے رہا ہوں, نہ کسی احمدی کو گالی دی ہے, نہ دے رہا ہوں, نہ دوں گا. میرے کیوں نہیں کروں گا کہ میرے ماں اور باپ کی جو تربیت ہے اس کا عملی مظاہرہ ڈسپلے میں یہاں پہ کر رہا ہوں. سو ثابت ہوا کہ میرے والدین نے میری تربیت کی اور مجھے تمیز سکھائی, مجھے انصاف کرنا سکھایا معاشرے میں کہ آپ نے ظلم نہیں کرنا کسی پہ. یہ وہ درگزر میرے والد صاحب نے مجھے سکھائی کہ پتر تکلیف لے لینی, تکلیف دینی. جی افضل بھائی, مطلب یہ ہے کہ یہ جو بدترین مخلوق لکھا گیا ہے اس میں آپ کے اور میرے والدین بھی شامل ہو گئے, اس میں ہم سب کے بڑے بھی شامل ہو گئے, اس میں کسی کو بخشا نہیں گیا. اور یہ جو لو فار آل اور ہیٹڈ فار نن ہے, یہ کیوں افضل بھائی کیوں نظر نہیں آتا؟ محبت یہ کس جگہ پر یہی تو ہم واٹر صاحب سے کوسچن کر رہے ہیں کہ ایک طرف آپ کی جماعت ایک پورے طبقے کو بلینکٹ سٹیٹمنٹ کے, سویپنگ سٹیٹمنٹ کے سٹائل میں ان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر رہی ہے. وہ لوگ میرے جیسے اور ساری زندگی جن لوگوں کے ساتھ میں بیٹھا ہوں اٹھا ہوں وہ میرے جیسے ہی تھے واٹر صاحب. میں ایسے لوگوں میں نہیں اٹھا بیٹھا جو کسی کو مرزائی کہہ کے تکلیف دے, جو دوسرے کو مرزائی کہہ کے گالی دے, کسی کی ماں بہن بیٹی کو کسی نے لجنا کا لفظ استعمال کیا نا سر, میں انہوں اوتھے بٹھا دیتا ہے جتھے انہوں بٹھانا چاہیے. کیونکہ دیکھیں واٹر صاحب, غیرت اور انسانیت جو ہے نا یہ کامن ہے. کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دینی اختلاف کی بنیاد کے اوپر وہ انسانی جو اقدار ہے, جو باؤنڈری لائنز ہیں ان کو کراس کرے. تو ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے. تو کس نے سکھایا؟ ہمارے والدین نے سکھایا, تربیت کی ہے. یہ مولوی کا کام نہیں تھا. علماء نے کیا سکھایا؟ علماء نے مجھے دین کی حق کی پہچان سکھائی ہے جو مجھے ہوئی ہے. افضل بھائی, یہ جو انصر رضا صاحب ہیں, یہ جیسے ہمارے یہاں پہ مولوی ہوتے ہیں یا ہمارے عالم ہوتے ہیں, تو کمپیریٹیولی یہ انصر بھائی کی بڑی اچھی کوئی ڈیزگنیشن ہے, مطلب یہ کوئی عالم ہے ان کے, یہ کون ہے, ان کی پرسنالٹی کیا ہے؟ یہ تو بالکل یہ عالم ہے, یہ جماعت کے وہ عالم ہیں. اور آج آپ تو آج لیٹ آئے ہیں, میں نے ارلیئر بڑی ڈیٹیل سے یہ بات جو ایک انالوجی, ایک تمثیل میں نے یہاں پہ قائم کی ہے, اور اس تمثیل سے یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ جماعت احمدیہ کے سارے مربی اور سارے علماء سور اور بندر ہیں اور آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں. اس جھوٹی سچی یا جو بھی وہ روایت ہے اس کے عین مصداق. وہ کیسے؟ کیونکہ یہ آج جو ایک نشان ہوا ہے شاید بٹی صاحب کی براڈ پہ, الہی تصرف بھی جسے جماعت کہتی ہے, وہ ایسے ہوا ہے کہ جب عطاء المنان صاحب مجھے اور ام رباب سسٹر کو جب یہ حدیث سمجھا رہے تھے, پڑھ کے بتا رہے تھے, تو وہ ایک اچھا عمل تھا کہ ایک لیٹس سے ان کو مربی فرضی طور پہ کہہ لیتے ہیں کہ راجہ صاحب مربی ہیں. جماعت کے ایک مربی اپنے دینی عقائد دو طلبہ کو سمجھا رہے تھے جو طالب علم بن کے ان کے سامنے آئے ہیں, انتہائی عزت اور احترام کے پیرائے میں ڈیکورم کا خیال رکھتے ہوئے وہاں پہ بیٹھے ہیں اور انتہائی اخلاق کے ساتھ ان سے انڈلج ہوئے ہیں. اس وقت وہ کلاس روم کا ماحول ہے ان کا. ایک مربی صاحب دو طلبہ کو ایک حدیث سمجھا رہے ہیں, نیچے سے ایک شخص اگر آ کے کہتا ہے اس مربی کو جو ہمیں سمجھا رہے ہیں پڑھا رہے ہیں کہ آپ اس بدترین مخلوق سے بات کیوں کر رہے ہیں, سور اور بندر سے, ان سوروں اور بندروں سے, یعنی ام رباب اور افضل فرائڈ جو دو سور اور بندر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, آپ ان کو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ پڑھاو کیا رہے ہیں؟ حدیث. اگر کوئی مخلوق کسی دینی شخصیت کو حدیث پڑھانے کے اوپر ان کو سور اور بندر کہے جو پڑھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے جو نیچے کہنے والا ہے وہ ایکچولی سور اور بندر اور بدترین مخلوق ہونے کا اس نے اپنا ثبوت پیش کر دیا ہے کہ ایکچولی وہ ہے. اب انصر رضا صاحب چونکہ ان کے مربی ہیں اور عالم ہیں اور جس طبقے کے وہ ریپرزینٹیٹیو ہیں, اس کا مطلب ہے وہ طبقہ ایکچولی اس حدیث کے مصداق سور اور بندر ہے. لہٰذا ثابت ہوا آج کے الہی تصرف سے کہ اس حدیث کے مصداق, روایت حدیث واٹ ایور اٹ از, اس کے مصداق جماعت احمدیہ کے مربیان اور علماء ہے. یہ آج الہی تصرف ہوا ہے, یہ آج نشان. افضل بھائی دیکھیں, بات ایسا نہ کریں, خالی انصر صاحب کی وجہ سے پوری جماعت احمدیہ کے جو مربیان ہیں ان کو آپ نہیں رگڑ سکتے. پہلی بات تو یہ دیکھیں, میں نہیں کہہ رہا ان کا انڈیویجول ایکٹ بھی تو ہو سکتا ہے نا. نہیں اویس صاحب واضح کرے نا ایک بات, میں نہیں کہہ رہا. میں جماعت احمدیہ کا جو موقف ہے اس حدیث کے ضمن میں انہی کی بات اور فارمولے کو میں ایکچولی کے مطابق یہ بات کر رہا ہوں, کیونکہ وہ اس حدیث کے مصداق 14ویں صدی کے تمام علماء کو
سور بندر اور بدترین مخلوق مانتے ہیں، لہٰذا ان کے اپنے فارمولے کے مطابق جو اس ڈیفینیشن میں آیا وہ سارے کا سارا طبقہ سور بندر اور بدترین مخلوق ہو گیا. یہ آپ میں تو انصر رضا کے ضمن میں بھی آپ کو پہلے بتایا ہے کہ راجہ صاحب کو کال کر کے بھی میں نے واٹس ایپ پہ ملٹیپل کالز کہا ہے کہ انصر رضا کو میں ایک لفظ بھی جو ہے وہ بدتہذیبی کا نہیں کہوں گا اور نہ کہنا چاہتا ہوں، جو مرضی ہے میرے بارے میں کہتے رہے. یہ بات ان سے پہلے ہو چکی ہے، آپ لیٹ آئے تھوڑا سا. تو پوائنٹ از کہ پرسنلی میں ان کو یا کسی کو بھی میں کچھ کہنے کا روادار نہیں، کیونکہ میرا تو یہ مزاج نہیں، میں نہیں کہوں گا. لیکن جب وہ خود آ کے انہوں نے ایک اپنے ہی میتھمیٹیکل فارمولے سے ثابت کر دیا کہ ان کا جو طبقہ ہے انٹائرلی جس کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں وہ ایکچولی خود ثابت ہو گئے. پوائنٹ فالو کیا آپ نے؟ نہیں وہ میں آپ کا پوائنٹ سمجھ رہا ہوں، لیکن اصل میں وہ جو آپ جس پہلی تو بات ہے وہ حدیث سامنے لے کے آئے. وہ خیر ڈنڈا پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، سیکر بھائی بیٹھے ہیں، ازادہ وہ تو راجہ طاول منان صاحب خود لے کے آ گئے نا. ان کی امپلیمنٹیشن ان پہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، یہ تو پہلے پوچھنا پڑے گا نا. یہ ہم اپنے یہ جو ہمارے معتبر دوست بیٹھے ہیں نا، ذری بات ہے ان سے ہم پوچھیں گے، کیونکہ ذری بات ہے اس میں ایک امت کا ورڈ ہے. تو یہ تو پہلی ہمیں ڈیفینیٹلی ان کے پاس جانا پڑے گا. ہم چونکہ کم علم ہے افضل بھائی، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم اس کے متعلق بھی پوچھتے ہیں، لیکن ہمارا اسلوب یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی نے گالی نکال بھی دی تو ہم نے انہیں سور بندر نہیں کہنا. مجھے لگتا ہے کہ اس بات کو صرف یہ چیز بڑی اچھی آپ نے کی ہے کہ آپ نے ایک یہ جو آپ نے مجھے بتایا کہ بڑے ان کے ریپرزینٹیٹو اور بڑی اچھی پوسٹ پر ہے. یہ بات ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے. یہاں تک میں آپ کو صبر کرنے کے لیے بھی کہوں گا کہ آپ اس پر صبر بھی کریں. اویس صاحب میں آپ کو اویس صاحب میں صبر کے ضمن میں آپ کو انفارم کر دوں، آپ لیٹ آئے ہیں. میں نے راجہ طاول منان صاحب کو ملٹیپل واٹس ایپ کال کی ہوئی ہیں اور ان کو ہر دفعہ یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ انصر رضا صاحب اس طرح کا غیر اخلاقی رویہ نام لے کے مختلف براڈس پہ میرے متعلق انہوں نے کیا ہے اور بہت گھٹیا سے الفاظ بولتے ہیں. میں ان کو ٹیکا نہیں کروں گا کیونکہ میرے لیے وہ ایک بزرگ ہیں، بیمار آدمی ہیں. وہ آپ کو پتہ ہی ہے ان کو فالج کا بھی اسٹروک اٹیک ہوا وہ ان کو. تو میں ان کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں کاز کرنا چاہتا جو ان کے لیے دل آزاری کا باعث بنے. لہٰذا جو کچھ مجھے کہہ رہے ہیں میں اس کو بالکل رسپانڈ نہیں کروں گا، لیکن آپ اتنا کام ضرور کریں کہ ان کو منع کریں اور انہیں انفارم کریں کہ یار ایک بندہ آپ کو ایک بڑے بھائی کی جگہ پہ رکھ کے تو وہ آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. آپ اس کو جو مرضی ہے سمجھیں، لیکن اس طرح سے پبلکلی اٹیک نہ کریں. یہ آپ سٹاپ کریں. یہ میں نے راجہ طاول منان صاحب کو ملٹیپل ٹائمز پنجابی چ کہندے نے انہاں نال ترلا کر کے استدعا کی تھی. تو اگر انصر رضا صاحب الہی تصرف میں آج آ گئے ہیں تو میں ان سے بدتہذیبی نہیں کر رہا. یہ بات آپ نوٹ کر لیں، کیونکہ اس کے مواقع تو پہلے سے بہت زیادہ تھے اور مجھے کرنا چاہیے تھا، کیونکہ انصاف کا تقاضا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایک دفعہ کہے تو آپ کو اس کو ایک دفعہ واپس کہہ سکتے ہیں. یہ تو دین بھی اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن میں نے تو وہ رائٹ بھی استعمال نہیں کیا. اپنے دوستوں کی طرف جاتے ہیں. ڈنڈا پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں سب، ان کو ذرا دیتے نا یہ، کیونکہ آج آپ کو پتہ ہے ایسے اسکالرس بیٹھے ہوں تو پھر دل کرتا ہے کہ ان کی باتیں سنے بندہ. تو جی ڈنڈا پیر بھائی آپ کچھ بات کر رہے تھے، وہ بیچ میں تھوڑی سی کٹ گئی، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. آپ ان کو انگیج نہ کیجیے گا، جن میں کہہ رہا ہوں ان کو انگیج نہ کیجیے گا. ہر بندے کا کیلیبر ہوتا ہے ڈنڈا پیر بھائی، اور میں آپ کا کیلیبر سمجھتا ہوں. میں آپ کو اس لیے اس میں بھی انٹرفیئر اس لیے کیا تھا کہ انگیجمنٹ بنتی نہیں ہے. اور کوئی اچھی بات بتائیں تاکہ سننے والوں کو جس سے استفادہ پہنچے پلیز. نہیں ایکچولی میں میری نیچر کا آپ کو پتا کہ میں بھی مطلب ایک لاجیکل اور ایک سمجھنے والی بات کرتا ہوں کہ تاکہ جو پن پوائنٹ ہے جہاں پہ جا کے یہ بات کو سمجھا جائے. اور میں وہی بات آگے لے کے چل رہا تھا اپنے دوست کے ساتھ، واٹر بھائی کے ساتھ، کہ آخر اس چیز کو سمجھا جائے کہ بھئی کیوں ہم جو ہے وہ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ تمہارا مولوی یا تمہارا مربی جو ہے وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہے. لیکن جس کے یہ الفاظ ہیں، چاہے وہ ضعیف حدیث ہے یا جو، اس کو ماننے کے سب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں ہماری جان اور مال ان پہ قربان، ہمارا سب کچھ ان پہ قربان. تو میں اسی کو لے کے آگے چل رہا تھا کہ آخر وہ کہاں پہ وہ جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے یا غلطی ہے یا وہ ایک لائن ہے جو کھینچی جاتی ہے، چاہے وہ بقول ان کے سرکاری مسلمانوں سے یا بقول ان کے آپ میجورٹی میں تھے یا بقول میرے کہ بھئی جو مائنورٹی تھی وہ بھی یہی سمجھتی ہے اور پورے ملک کے جو ہیں وہ لوگ مسلمان جو ہیں کسی بھی فکر سے ہو وہ یہی سمجھتے ہیں، یا بقول ان کے کہ یہ وہ لائن ہے جس کی بیس پہ جو ہے نا ہم اس چیز کو سیپریٹ کرتے ہیں. تو وہ دیکھنی پڑے گی، وہ دیکھنا پڑے گا وہ آیا کیا، وہ اتنی مطلب کیا ایسا چیز ہے، کیا وہ چیز. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو آگے لے کے نہ جاؤں
تو پھر ٹھیک ہے، میں ٹھیک اس ہے، کو نہیں لے کے آگے جاتا. میں پھر چھوٹا سا بریف سا ڈنڈا پیر بھائی آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کے دوست آپ کو منع کر رہے ہیں کہ میرے سے بات نہ کریں، تو کوئی بات نہیں ہے. یہ ویسے بھی میرے سے کافی جیلس رہتے ہیں، لیکن آپ کے علم کے لیے آپ کو صرف اتنی سی بات بتا دوں کہ آپ کو ہمیں غیر مسلم قرار نہیں دینا چاہیے تھا. بات یہ کہ انسان کو کچھ بھی کہہ دو، جو مرضی کہہ دو، صرف ایک چیز ہوتی ہے انسان کا اور اللہ کا تعلق، جس کے درمیان وہ ماں باپ کو بھی برداشت نہیں کرتا. ساروں سے بڑی ہستی ہوتی ہے ماں باپ، جو اس کو اس دنیا میں لے کر آتے ہیں، لیکن ان کے خلاف بھی جب بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، تو وہ بالکل اپنے اللہ اور اپنے عقیدے کی وجہ سے کھڑا ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں نے ہمیں جو غیر مسلم قرار دیا نا، تو اب اس کے ریٹیلیشن میں اگر آپ کے مولانا حضرات نے یہ مقدمہ پیش کیا تھا اور ان سے ہماری نفرت ہے، اور وہ ہر روز ہمیں اگر احساس دلاتے ہیں ان براڈوں کے اوپر بھی، تو بھائی ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ساتھ بہت بری کی گئی ہے. ہمارے سے ہمارا روحانی حق چھینا گیا، تو اس لیے ہم بہت ہرٹ ہیں. تو ہمارا اتنا تو حق ہے کہ ہم ان کو کبھی، ہم نہیں ان کو رسپیکٹ دے سکتے. سوری. ٹھیک ہے ویس بھائی، اگر آپ اجازت دیں تو میں آگے لے کے چلوں یا لے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ بھی شاید غلط سمجھ رہے ہیں، آپ کریں، کنٹینیو کریں. نہیں؟ پھر مجھے پھر آگے آپ بات مکمل کرنے دیجیے گا. پھر اب یہ نہیں کہ آپ ان کو انڈلج نہ کریں یا وہ نہ کریں، وہ نہ کریں. اگر ہے تو میں یہیں رک جاتا ہوں، بات ختم نہیں ہو نہیں جائے ٹھیک ہے، گی. کریں نبی بھائی، کریں آپ بے فکر ہو کریں. واٹر بھائی، مسئلہ پتہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہی آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ مولوی جو جس ٹائم یہ تھے وہ تو فوت ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیکر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ باقی بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بھی سیم رائے یہی ہے کہ ان پہ بھی جو ہے کفر کے جو ہے وہ الزامات لگائے گئے ہیں. ان کو کافر کہا گیا ہے. ان کو کہا گیا ہے کہ جو ایک شخصیت ہے، اگر اس کو نہیں مانے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. تو اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کہ نہیں انہوں نے یہ فتوے لگائے تھے تو اس بیس پہ جو ہے انہوں نے آپ کو کافر کہہ دیا یا غیر مسلم کہہ دیا، تو وہ تو چلے گئے ہیں. میں آج بیٹھا ہوں 130 سال بعد، میں یہاں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں اگر آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن کیا اس کے باوجود آپ یہ جرت کر سکتے ہیں کہ اپنی یہ وثوق کے ساتھ کبھی کہ اگر میں کہتا ہوں کہ نہیں آپ جو ہے وہ مسلمان ہیں تو آپ مجھے مسلمان کہیں گے؟ جی بھائی، میرے لیے تو بہت ہی آسان ہے کہ میں تو ہر مسلمان کو مسلمان جو اپنے منہ سے کہتا ہے اس کو مسلمان ہی سمجھتا ہوں. آپ اگر میرے سے جماعتی اگر ویو لینا چاہ رہے ہیں تو جماعتی ویو بھی کوئی اس سے زیادہ ڈیفرنٹ نہیں ہے. لیکن بھائی آپ اس بات کا تو جواب دیں نا کہ میرے پاسپورٹ کے اوپر احمدی لکھا ہوا ہے اور میں حج کرنے بھی نہیں جا سکتا. آپ مجھے بتائیں، جی میں نے ہم آپ کو 1900، بتا دیا نا اس کا. ہاں، اگر وہ وہ تو بندے میں نے سر فوت آپ بھی کو ہو بتا گئے ہیں، دیا ان نا. کے ایک اثرات چلے میجورٹی گئے تھی. نہیں سر، سنیں میری بات، دیکھیں ایک میجورٹی تھی نا، ایک میجورٹی تھی، ایک پاور تھی. پاور نے جو ہے آپ کو غیر مسلم قرار دے دیا. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی، ان کا ملک تھا، وہ میجورٹی میں تھے، انہوں نے دے دیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بھئی پورے جو ہے نا دنیا کے لوگ، وہ مائنورٹی میں ہے، میجورٹی میں ہے، وہ آپ کو نہیں سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک لائن ایسی ہے جو آپ کو ہم سے الگ کر دیتی ہے. جی بھائی، وہ لائن اب آپ دیکھیں کو نا، پتا ہے. میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں، دیکھیں نا ابھی ہم نے کلمہ پڑھا ہے، میں نے اگزامپل دی ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کلمے تک رہتے ہیں تو میرا نہیں خیال یہاں پہ کوئی بھی شخص، دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ آ کے ہمیں بولے گا نہیں آپ مسلمان نہیں ہیں. کیا ایسا کوئی کہہ سکتا ہے ہمیں اگر ہم اس کلمے تک رہیں؟ بھائی بات دراصل یہ ہے کہ صرف کلمہ پڑھنے تک تو اسلام نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ لیا اور بس آپ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد نہ آپ نماز پڑھو، نہ روحانی اپنے تقاضے پورے کرو، نہ دنیاوی تقاضے پورے کرو، نہ ایمانی تقاضے پورے کرو. ایسے تو ہو نہیں واٹر سکتا. بھائی دیکھیں نا، آپ کی بات ٹھیک ہے بالکل نا؟ صحیح ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے یہاں کتنے بھائی جو ہیں وہ تو نماز نہیں پڑھتے، لیکن انہیں تو کوئی نہیں ایسا کہتا. تو یہ میں یہ بات نہیں کر رہا، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بعض بندے جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں، روزے نہیں رکھتے، روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دینے ہوتی، یا ان سے جو ہے برائیاں ہو جاتی ہیں. لیکن ان کو تو کوئی ایسے ٹریٹ، جس طرح آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ کے خلاف ایک نفرت ہے، اور آپ کے خلاف جو ہے وہ ایک سٹارٹنگ سے جو ہے نا نفرت اور اس کا جو ہے نا اظہار کیا جاتا ہے، اور آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. لیکن میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے، وہ مسلمان ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ روزے بھی نہیں رکھتا، لیکن وہ جو ہے حقارت اس کو نہیں دی جاتی. آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی کرتے ہیں، لیکن آپ کو اسی حالت سے دیکھا جاتا ہے. حالانکہ اگر ہم اس کلمے تک دیکھنے والے رہیں. کا قصور ہے نا جی.
یہ تو دیکھنے والے کا قصور ہے. اگر دیکھنے والا یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نماز وہی پڑھ رہا ہوں, میرا کلمہ وہی ہے, میرا حج وہی ہے, میری زکوٰۃ وہی ہے, میرا سارا مانی عقیدے وہی ہیں, تو پھر اگر وہ مجھے کافر کہہ رہا ہے ایک آدھ عقیدے کی وجہ سے, اور وہ بھی وہ عقیدہ جو آپ کی طرف بھی مکمل نہیں ہے, میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ غلط ہے, میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ مکمل ہی نہیں ہے. بس آپ کو اب پھر وہاں پہ مولوی پر بات آ کے چلی جائے گی کہ اس نے جو آپ کو بتا دیا آپ نے اس کی بات مان لی. نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ میں نے آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دی ہے کہ جب ہم آ کے کلمہ پڑھتے ہیں نا, میں نے یہی مثال دی کہ میں ایک مشرک تھا, میں نے کلمہ پڑھا, آپ ایک کرسچن تھے, آپ نے بھی میرے ساتھ کلمہ پڑھا. جب ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا تو میرا نہیں خیال کہ اس دنیا میں کوئی واحد ہے. ڈیمو آپ یہاں پہ لے لیں, یہ 4 بندے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے پوچھ لے کوئی آ کے آپ کو کہہ سکتا ہے یا مجھے کہہ سکتا ہے کہ نہیں تم مسلمان سر نہیں ہو, آپ کو غیر تو نہیں مسلم کہہ ہو. سکتا, آپ کو تو نہیں کہہ سکتا یہ, آپ کو لیکن بھی نہیں کہے گا. یہ جو بھائی ابھی کہہ رہے تھے نا کہ میں احمدی ہوں, میرے سے نسبت لے لی گئی, یہ وہ کون سے اس بھائی کو ہے, کون سے بھائی ہے بتائیں یہ جو مجھے. ابھی زاہد بھائی گئے ہیں زاہد جو بھائی کہہ بیٹھے رہے ہوئے تھے, ہیں. ہاں, تو ان سے کہیں ذرا جا کے کہیں کہ میں احمدی ہوں اور زاہد میرا بھائی اگر احمدیہ جماعت سے تعلق ہے, میں ایک ذرا جا سیکنڈ, کے کہیں پاکستان میں. زاہد بھائی اوپر آئے یار, زاہد بھائی اوپر آئے. ہاں, اگر بھلا زاہد یہ بھائی کہہ سن رہے ہیں سکتے ہیں؟ کال پہ لیں. میں یہی تو آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب ہم نے سمجھا کلمہ دیں پڑھا بھائی, ہے نا, کھل کے سمجھائے نا, ذرا کھل کے کھل کے سمجھا رہا ہوں, سمجھائیں تاکہ کھل کے بات بھی سمجھا ہو رہا ہوں. پھر. ہاں جی, جی, جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا, میں اب یہ ہاں جی. مثال دے رہا ہوں کہ آپ مسلمان پیدا بھی نہیں ہوئے, ہم غیر مسلم ہیں اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا, ٹھیک ہے. اب جب ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم وہاں پہ رک گئے نا, تو چاہے وہ زائد بھائی ہیں, چاہے وہ ساحل بھائی ہیں, چاہے وہ ساکی بھائی ہیں, چاہے وہ وڑاج بھائی ہیں, چاہے وہ 1.4 بلین مسلم ہیں, ہمیں کوئی غیر مسلم نہیں کہہ سکتا. نہیں کہہ اگر سکتا, آپ کو نہیں کہہ سکتا نا, نہیں اگر کہہ آپ کو اس سکتا. پہ یقین نہیں ہے تو ہاں آپ ان مجھے سے پوچھ یقین لیں. ہے, یقین بالکل ہے اس کی یقین ہے. وجہ کیا ہے. ہاں بتائیں وجہ کیا ہے, مجھے نہیں میں بتائیں. آپ سے پوچھ رہا ہوں نا, نہیں کیا وجہ مجھے سے. نہیں پتا تو آپ بتا دینا, بتائیں میں ذرا, چلا ٹھیک ہے, اگر آپ نہ بتانا ذرا چاہیں اس کھل کی کے وجہ ہے, بتائیں. میں آہستہ آہستہ کھولوں گا, آپ ٹینشن نہ لیں, آپ کو ہاں ساتھ لے ہاں کے ہاں, چلوں گا میں. کیا بات ہے. ہاں, نہیں تاکہ ساتھ ساتھ چلے نا. اس کی ریزن یہ ہے کہ جن پہ دین نازل ہوا, جن پہ دین کمپلیٹ ہوا, قیامت تک جن کا کلمہ ہم نے پڑھنا ہے, اور قیامت تک جو ہے نا جس دین پہ ہم نے عمل کرنا ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب قیامت تک جو ہے نا اگر کسی نے مسلمان ہونا ہے نا, لیٹ سپوز آپ یہ نہ سمجھے کہ 2026 میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہ سمجھے کہ دجال بھی مر گیا, سب کچھ ہو گیا ہے, اور آج جو ہے ہم مسلمان ہونے لگے ہیں, تو کلمہ ہم نے یہی پڑھنا ہے جو آپ نے کو بتایا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ بھائی واشہد جان, ان دجال کوئی محمد چیز عبدہ ہے جس ورسولہ. کا آپ نے ذکر کیا ہے, کوئی وہ ایک چیز دجال نہیں, ہے؟ وہ چیز نہیں ہے, وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات سے ایگری کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلمہ ہم نے جو ہے نا وہ یہی پڑھنا ہے, اور ہدایت کا وہ میں کہوں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا, ہدایت دو, تو وہ قرآن ہے ہمارے لیے, تو قیامت تک چیزیں یہی رہیں گی. اب اگر کوئی بولے گا کہ نہیں میرے لیے اب ہدایت جو ہے نا وہ قرآن نہیں ہے, یا میرے لیے حجت جو ہے وہ محمد رسول اللہ نہیں ہے, کوئی اور ہے, میں اگر کہتا ہوں کہ یار میں مسلمان تو ہوں لیکن میں تو بریلوی مسلمان ہوں, ٹھیک, اور میرے لیے جو ہے وہ احمد رضا بریلوی صاحب جو ہے وہ حجت ہے, ٹھیک ہے, جو ان کو نہیں مانے گا وہ کافر ہو جائے گا, جو ان کو مانے گا وہ مسلمان رہے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو ان کا سٹیٹس ایسا ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ سارے بھائی جو ہے نا پھر یہ باتیں کرنا شروع کریں گے, پھر یہ مجھے بولیں گے ہاں کہ کیوں, کیونکہ میں نے وہ درجہ جو نبی پاک کا ہے میں نے احمد خان رضا بریلوی صاحب کو دے دیا. اب میرے لیے حجت جو ہے نا وہ نبی پاک نہیں رہے, اب احمد خان رضا بریلوی صاحب ہیں وہ میرے لیے حجت ہو گئے. اب آپ کو سمجھ لگی ہے؟ جی بھائی, آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا ہم نے نبی پاک کا جو درجہ ہے وہ مرزا صاحب کو دے دیا ہوا ہے؟ جی بالکل آپ نے دے دیا. اچھا, آپ کو جی یہ والا شک کیسے پڑا؟ مجھے یہ شک ایسے پڑا, دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اب یہ دیکھیں ہم ساتھ ساتھ چل رہے ہیں نا, اب ہم ہیں مسلمان, ٹھیک, اب آپ ہو گئے ہیں, میں ہو گیا ہوں بریلوی, آپ ہو گئے ہیں احمدی, ٹھیک ہو گیا. اب میں یہ کہتا ہوں کوئی میرے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے یار کہ احمد رضا خان صاحب نے یہ بولا, میں کہتا ہوں یار انہوں نے یہ بات کی ہے, ان کی یہ بات جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, میں ان کا ادب کرتا ہوں لیکن میں ان کی بات کو نہیں لیتا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے, تو میرے لیے وہ حجت نہیں ہے, میرے لیے اللہ کے رسول حجت ہے.
میں یہ کہنے کے قابل ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو احمد رضا خان صاحب کو نہیں مانتا وہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. وہ کوئی دین میں وہ تو نہیں ان کو نہ مانے، وہ کسی قاسم ننوتی صاحب کو مان لے، کیونکہ وہ دین نہیں ہے. ٹھیک، کیا آپ یہ کہنے کے قابل ہیں؟ ساروں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ کہنے کے قابل ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے نا جی. جو ہم سر میں ساروں نے سے جو زیادہ کہنا ہے میں آپ نے کہہ دیا نا. آپ کیا یہ کہنے کے قابل ہیں کیا چیز کیا چیز کہ جس طرح میں نے یہ بات کی ہے ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیا مرزا کہہ صاحب کے بارے سکتے میں؟ مرزا صاحب کوئی غلط بات کہیں گے تو میں ان کے بارے میں کچھ کہوں گا نا. اگر وہ کوئی غلط بات کہہ ہی نہیں رہے تو میں کیسے ان کے خلاف کہہ سکتا ہوں. وہ آپ سمجھ رہے ہیں نا. میرا کوشچن یہ ہے میں تو کہ سمجھ رہا ہوں. اگر میں آ کے آپ کو کہتا ہوں یار کہ اللہ کے رسول نے یہ بات کی ہوئی ہے اور مرزا صاحب نے جو بات کی ہے وہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تو آپ کیا کہیں گے آگے؟ جس طرح مجھے کسی نے آ کے بولا، میں کہا جی ٹھیک ہے احمد رضا خان صاحب میں بریلوی ہوں لیکن میرے لیے وہ حجت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی بات حجت ہے، بات ختم ہوگی. آپ اگر ان کو نہیں مانتے آپ پھر بھی مسلمان ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے آپ سے میرا کہ میں بولوں کہ نہیں اب میرے ماں باپ اور یہ سارے الگ الگ ہو گئے. آپ نہ مانیں ان کو. یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں مرزا صاحب کے بارے میں؟ مرزا صاحب کے بارے میں کیوں یہ والی بات کہوں؟ اگر وہ کوئی غلط بات کہیں گے تو میں کہوں گا نا. جیسے آپ لوگ کہہ تو رہے ہیں کہ آپ لوگ احمد رضا صاحب کو کچھ نہیں مانتے لیکن آپ مزارات بناتے ہیں، حالانکہ قبریں پکی تک کرنے سے منع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. بات ٹھیک ہے، صرف میں آپ 5 کے ساتھ سیکنڈ ایگری صرف ہوں. 5 سیکنڈ میں احمد دوپل صاحب کو مائک آفر کیا تھا، انہوں نے ایکسیپٹ کیا اور اوپر آئے. احمد صاحب آپ کو ویلکم ہے، ابو نفیس صاحب آپ کو ویلکم، تھینک یو. اور میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈر جو ہے وہ بھی ڈنڈا پیر، اگر آپ چونکہ بات کر رہے ہیں آپ احمد دوپل صاحب کو لیفٹ سائڈ پہ جو اسکرین شاٹ کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈر دے دیں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے. نہیں دے دیں، آپ دے دیں. کیا نام ہے ریسا؟ اچھا ٹھیک ہے. احمد دوپل صاحب جو لیفٹ سائڈ میں اسکرین شاٹ لگا ہوا ہے، اگر آپ اسے جانتے ہیں تو پھر میں مطلب ایویں تھوڑا سر نہ کھاں، مطلب کہ کہن دی ضرور ٹو بی ویری سمپل. اگر آپ نہیں آپ کو علم تو میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے میرے جی سب وعلیکم دوستوں السلام کا؟ ورحمۃ اللہ. شکر اللہ کا جناب، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. بتا دیں کچھ. اچھا، یہ جو لیفٹ سائڈ پہ اسکرین شاٹ لگا ہوا ہے یہ آج کچھ گھنٹے پہلے شاہد بٹی صاحب کی براڈ پہ تھا میں، اور وہاں پہ ام رباب بھی موجود تھیں، 2-4 لوگ ہی تھے ہم اوپر، اور راجہ عطا المنان صاحب وہاں پہ تھے، ماڈریٹر ہیں ادھر، تو وہ کنڈکٹ کر رہے تھے مینلی. میری اور ام رباب کی ان سے بات شروع ہو گئی. جیسے ٹاپک گھومتا پھرتا تو ایک ٹاپک آ گیا، یہ جو حدیث ہے سور اور بندر والی کہ 14ویں صدی کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق یعنی سور اور بندر ہوں گے. اس کے اوپر ہم نے ان سے کوشچن کیا کہ یہ کیا ہے یہ حدیث. تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ یہ ایک من گھڑت روایت ہے، یعنی موضوع جس کو روایت پتہ نہیں کہتے ہیں یہ اصطلاح میں، یعنی کہ ایک جھوٹی سی ہے، وہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہیں ہے کہنے کا مطلب. تو لیکن کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہے. تو جماعت کی طرف سے یہ جو روایت ہے یہ حدیث کے ضمن میں پیش کی جاتی ہے کافی فریکوینٹلی، مطلب بہت تواتر کے ساتھ کہ بھئی 14ویں صدی کے علماء ایسے ہوں گے سور بندر یہ وہ. تو ہم نے انہیں کوشچن کیا اس کے اوپر، تو اس کا کوٹیشن مانگی، یعنی نمبر اس کا جو کس بک کتاب، تو انہوں نے خیر نکالا اس کو 1-2 کتابوں سے. ایک کا نمبر جو ہے وہ کوئی 38,727 یا سم تھنگ لائک دیٹ تھا. تو انہوں نے اس کا متن کنز المال کے اندر ہے 38,727. جی کنز المال کی، اور ایک اور ہے، ایک اور بھی انہوں نے نکالی. اب دونوں میں سے ایک کا متن وہ پڑھ رہے تھے ترجمہ اردو کا، تو اس کے اوپر ہماری ان سے بات ہو رہی تھی، گفتگو ایک بیک اینڈ فورتھ، اور بڑے اچھے پر ہے. میں آپ کو پتہ ہے کہ راجہ صاحب بھی ایک ڈیسنٹ انسان ہے، اور کافی عرصہ سے ان کا سال سے میرا انٹرلیکٹ چلا آ رہا ہے، سوشل میڈیا کا تعلق. عمر باپ بھی بڑے اچھی ایک گفتگو آپ کو پتہ ہی ہے وہ کرتی ہیں، ان کا ایک سٹائل ہے. تو بڑا ایک عام دوستانہ ماحول میں ہماری اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی، بڑے واقعی فرینڈلی ماحول میں. تو نیچے سے ایک کامنٹ پرنٹ ہوا، 2-3 دفعہ اس کو کاپی پیسٹ کیا گیا اس کامنٹ کو. تو یہ کامنٹ ہے لکھا ہوا کہ راجہ صاحب آپ بدترین مخلوق سے کیوں بات کر رہے ہیں. یہ انصر رضا صاحب کا کامنٹ جو شو اپ ہوا نیچے سے. تو میں نے خیر اس کے اوپر احتجاج کیا کہ بھائی راجہ صاحب کی توجہ دلائی ہوسٹ کی بھی کہ
یہ دیکھیں کہ یہ انصر رضا صاحب جو ہیں انہوں نے یہ اس طرح کی حرکت کر دی ہے، تو اس کے اوپر راجہ صاحب جو ہیں وہ تو خیر چلے گئے، براڈ چھوڑ کے وہ چلے گئے۔ چند منٹ بعد ہی نظر آیا کہ وہ شاید طاہر کی براڈ پہ وہاں سے نکلے، تو طاہر کی براڈ آتی وہ وہاں چلے گئے، اور انصر رضا صاحب بھی اس کے ساتھ میرا خیال ہے وہ چلے گئے ہوں گے نیچے وہ ویسے۔ اب میں نے اس کے اوپر جو استدلال اختیار کیا وہ یہ تھا کہ ایک تو راجہ طول منان کو میں کئی واٹس ایپ کالیں کر چکا ہوں، اور انصر رضا صاحب کے ضمن میں جو مختلف وہ کامنٹ دیتے ہیں مختلف جگہوں پہ، یا کبھی لکھ بھی دیتے ہیں میرے متعلق، اسپیشلی عمر باب کے متعلق بھی انہوں نے 2 جگہوں کے اوپر بول کے کہا کہ ایک عورت کینیڈا میں رہتی ہے عمر باب نام کی فاؤنڈیشن سے، وہ اس نے فراڈ کیا اور وہ اندر ہو گئی، تو وہ آج کل وہ براڈوں پہ کس طرح کے کام تبلیغی کام مجھے بھی لگتا ہے بات بہت لمبی ہو گئی ہے۔ اچھا لمبی، تو یہ میں نے کہا کہ چونکہ ایک دینی مبلغ جو تھے وہ حدیث کا درس دے رہے تھے 2 لوگوں کو، اور جو 2 لوگ سن رہے تھے احترام سے، ان کو اگر کوئی بندہ آ کے نیچے سے کہتا ہے کہ یہ اس حدیث کے مصداق سور اور بندر ہے، تو جو کہنے والا ہے وہ ایک دینی عمل کے اندر مداخلت کر کے ایک منفی عمل کر رہا ہے۔ اگر وہ اس کا یہ پتہ چلے کہ وہ ایکچولی وہ عالم ہے، خود عالم ہے، عالم دین ہے، تو اس حدیث کے مصداق تو وہ ہو گیا، کیونکہ دینی تبلیغ کے کام میں جو آ کے مداخلت کر کے ان لوگوں کو سور بندر کہہ رہا ہے، میری عقل تو یہ کہے گی کہ یہ الہی تصرف ہو گیا، ایک نشان ہو گیا، اللہ کا طرف سے ایک معجزہ ہو گیا کہ اس نے کسی انسان کو یہ دکھانا تھا کہ ایکچولی جو یہ حدیث ہے لاگو کن کے اوپر ہوتی ہے، وہ نشان وہاں پہ ظاہر ہو گیا۔ تو میں نے پھر یہ پوائنٹ اٹھایا کہ یہ تو اس سے یہ ثابت ہو گیا آج ایک الہی تصرف کے تحت کہ مربیان جو ہیں اور علماء جماعت کے، یہ ایکچولی یہ حدیث تو ان کے اوپر لاگو ہو رہی ہے، کیونکہ وہ عمل سے یہاں پہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا نشان دکھا دیا۔ تو یہ ایک تو احمد اپل صاحب ایک بات تو یہ ہوگی۔ اس سے پہلے میں راجہ صاحب کو ذاتی طور پہ واٹس ایپ پہ کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ انصر رضا صاحب عمر میں 8 سال مجھ سے بڑے بھائی کی جگہ پہ ہیں، اکٹھے ایک جگہ ہم بیٹھے ہیں، ہمارا کلچر اس بات کی الاؤ نہیں کرتا کہ میں ان کے متعلق کوئی نازیبہ لفظ کہوں جواباً، کیونکہ میرے جو ویلیو ہے، میرا جو خاندانی نظام ہے، وہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اس کو بغیرتی سمجھتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوں مجھے لگتا تو ہے میں ان کی بد تہذیبی کروں۔ کافی بات ہو گئی ہے۔ میں نے ان کا آخری فکرہ جی میں انہوں دا ترلا کر کے کیا ہے، راجہ صاحب زندہ سلامت نے اگوائی دے سکتے ہیں، تے او چاہے انکار کر دین کہ افضل جھوٹ بول رہے تھے، آ کے مینوں کہہ دین کہ تو یہ نہیں کیتا۔ میں انہوں دا ترلا کیتا ہے کہ مربی صاحب نو میرے پیچھے ہٹا دیو، کیونکہ جدوں میں جواب دینا تو میرا وڑائچاں دا جواب بڑا پیڑا ہوندا ہے، کیونکہ اسی بڑے بدنام ہاں کہ اسی جواب لوکاں نو جدوں دینے تے بڑا پیڑا جواب دینے۔ تے میں انہوں دا ترلا کیتا ہے کہ راجہ صاحب خدا دا نام ہے، وڈے بھائی نے، بزرگ نے، ایون میں یہ بھی لفظ استعمال کیتا راجہ صاحب نال کہ والد دی جگہ تے، حالانکہ سینس نہیں بنتی گل کہن دی، لیکن انہوں نے یہ صرف باور کران واسطے کہ میرا ویلیو سسٹم الاؤ نہیں کرتا کہ ایک بندے نال 4 دن میں بیٹھا تو میں وہ بدتمیزی کرا، لیکن اگر ایک الہی تصرف ہو گیا ہے احمد اپل صاحب، تو پھر مینوں یہ حق حاصل ہے کہ میں اس الہی تصرف دا چرچا کر کے یہ گل کہاں کہ یہ حدیث دا مصداق جڑا اللہ نے اج وکھا دیتا ہے کہ کون ہے۔ اے موضوع اے ٹاپک اس ویلے چل رہا ہے، یہ تے تسی اپنی رائے دسو۔ میں اپنی رائے دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ سوال ہو گئے ہیں 3۔ پہلے آپ نے ایک سوال کیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ پہلا جو سوال تھا آپ کا حدیث کے متعلق تھا، پھر اس کے بعد دوسرا سوال تھا کہ مجھے مربی صاحب نے کہا ہے، تیسرا سوال یہ تھا کہ مربیان جو ہیں ان کے اوپر پھر یہ بات جاتی ہے، تو پھر آپ کی نظر میں کہ وہ مربیان ہے یا مربی ہے؟ بات یہ ہے کہ میں آخری سوال سے شروع کرتا ہوں کہ آپ کو علم ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، ہمارے جو چوتھے خلیفہ ہے جن کی میں نے تصویر لگوائی ہوئی ہے، وہ اس بارے میں بتا چکے ہیں بار بار، کیونکہ آپ کے جو غیرمدی علماء یا غیرمدی لوگ سوال کرنے کے لیے آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ مربیان ہیں، میرے سامنے بیٹھے ہیں، مسجدوں کے امام ہیں، ان میں ایک غلطی نکال کے دکھاؤ ایسی جو علماء سو کے متعلق ملتی ہیں، یا ٹھیک ہے جو کہ اس طرح کی بات ہو تو مجھے بتاؤ، یا میرے حکم کے خلاف یا خلیفہ کے خلاف کوئی بات کریں، یا خلیفہ کے حکم کے خلاف کوئی بات یہ کریں۔
یا کوئی ایسا کام کریں جو اسلام کے خلاف ہو تو میں ان کو نکال دوں گا. یعنی یہ خلافت کے اندر جو مربیان ہیں ان کی ذاتی رائے ہے ہی نہیں، انہوں نے خود کو بیچ دیا ہے. ٹھیک ہے، وہ علماء سو کی لسٹ میں آ نہیں سکتے کیونکہ ان کی ذاتی رائے کچھ بھی نہیں ہوتی. دوسری بات آپ نے کہا کہ آپ کے اوپر اعتراض کیا یا آپ کو علماء سو کہا مربی صاحب نے. حقیقت میں تو وہ جواب دیں گے، لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر کوئی جنگ کا پیغام لے کر آتا ہے نا کسی بادشاہ کی طرف سے، تو وہ جو پیغام لانے والا ہے وہ جنگ کا پیغام لانے والے بادشاہ کی آپ کو پیغام پہنچاتا ہے. سمجھ لیں کہ وہ جو زبان ہوتی ہے وہ پیغام پہنچانے والی کی نہیں ہوتی، وہ بادشاہ کی ہوتی ہے یا کسی ایسے انسان کی جو غلط پیغام بھیج دے، لیکن جو پیغام رسانی والا ہوتا ہے اس کا کوئی قصور نہیں ہوتا. اصل میں جو انہوں نے، میں سمجھتا ہوں جو بیان دیا ہے وہ اس لیے کہ آپ علماء سو کی، ان کی نظر میں علماء کے سو کی آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں، تو آپ کو اس وجہ سے کہا ہے، نہ کہ ایز اے پرسنل، ایز اے افضل ودائچ. ٹھیک ہے، کیونکہ نہ تو آپ علماء ہیں، نہ تو آپ مولوی ہیں، نہ آپ ملا ہیں، نہ آپ کسی مسجد کے امام ہیں. تو آپ نے کیونکہ ان لوگوں کی بات پہنچائی ہے، ان لوگوں کی حمایت کی ہے جو غلط ہے ہماری نظر میں، جنہیں ہم کہتے ہیں علماء سو. وہ سارے نہیں ہیں. اور اس بارے میں اب تیسرا سوال کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ حدیث دیکھیں، میں اپنا موقف نہیں دیتا، میں آپ کو موقف دیتا ہوں آپ کے علماء کا. یہ سوال ہوا تھا ایک ایسے شخص سے جو حدیثوں کو بار بار چیک کرتا ہے، پھر اس کے بعد ویڈیو ریکارڈ کراتا ہے. مرزا انجینئر کی بات کر رہا ہوں. اس سے جب یہ سوال کیا گیا تو اس نے اپنی سرچ کے مطابق بتایا کہ میں نے سرچ بھی کی ہے، ہاں ایسے علماء جو ہیں یہ حدیث انہی کے اوپر ثابت ہوتی ہے، نہ کہ ہر علماء کے اوپر. ٹھیک ہے، اس نے یہ بات کا اقرار کیا ہے. حدیث ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حدیث مکمل جھوٹی ہے. پھر حدیث سچی تب ہوتی ہے اگر حدیث کو جھوٹا کہہ بھی دیا جائے، اگر وہ زمانہ آ جائے تو اس طرح کے علماء پیدا ہو جائیں. ٹھیک ہے، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، بد اخلاقی ہوتی ہے کہ علماء، آج کل کے علماء یا 14ویں صدی کے علماء جن کے متعلق حدیث سے ملتی ہیں، انہوں نے کیا کیا بر صغیر میں یا پوری دنیا میں گل کھلائے ہیں، مسجدوں میں، مدرسوں میں، لوگوں کے گھروں میں، معاشرے میں. تو یہ حدیث تو پوری ہوگی. تو اس کے میں جواب نہیں دیتا. آپ ویڈیو دیکھ لیں، مرزا انجینئر صاحب کی ویڈیو ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایسے علماء ہیں اور ان پہ وہ مصداق ٹھہرتے ہیں اس حدیث کا. انہوں نے انکار نہیں کیا. تو میں نے ایک شارٹ کٹ سے آپ کو 3-4 جواب دے دیے. اگر آپ کو سمجھ آ گئے ہوں تو جزاک اللہ، نہیں تو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ لیں. جی سیکر صاحب، مجھے تو سمجھ نہیں آئی اس بالکل جوابات کی. اگر آپ مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کر سکتے ہیں اوپر صاحب؟ میں سمرائز کر دیتا ہوں. وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ مرزا طاہر صاحب نے، جن کی انہوں نے تصویر لگائی ہوئی ہے، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے مربیان سامنے بٹھا کر مولوی کو کہا تھا کہ علماء سو جو ہے اور ان کی جو اوصاف ہے، اگر تو وہ مربیوں میں پائے جاتے ہیں تو بتائیں، میں ان کو ابھی نکال دوں گا. ٹھیک ہے جی. اب علماء سو کے اوصاف جو اینڈ پہ ہمیں پتہ چلے ہیں بڑا صاحب، وہ ہے مدرسوں میں بچے بازی کرنا اور اس طرح کی جو فضول حرکتیں ہوتی ہیں وہ کرنا. بڑائے صاحب، انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، احمدی مبلغین امریکہ سے لے کر دنیا کے جو فورن کنٹریز ہیں نا، اس میں رج کے بچے بازی کر رہے ہیں، افریقہ میں بچے بازی کر رہے ہیں. ایون کہ یہ جن کی تصویر لگائی ہے، ان کی اپنی نواسی کا بیان ہے کہ ان کے والد صاحب نے بچے بازی کی. اور اگر اس کو سامنے رکھا جائے تو دنیا کی تاریخ میں اگر کوئی بدترین مخلوق ہے تو وہ وہی ہے جن کی فوٹو انہوں نے لگائی ہوئی ہے اور ان کے علماء ہیں آگے سے. اب دیکھیں نا کس لیول کی اور اوڈیسٹی کے ساتھ منہ پہ بیٹھ کر کہنا آپ علماء سو کی سپورٹ کرتے ہیں، آپ علماء سو کی بیعت کر لیتے ہیں. تو آپ تو اس سے بڑی بدترین مخلوق ہے، بلکہ اس سے بھی کوئی گئی گزری مخلوق ہے تو وہ ہے. اپل صاحب پتہ کیا چکر ہے، یہ کامنٹ کر کے بڑائے صاحب کا موقف یہ تھا، میں آپ کو بتاؤں. اب چونکہ آپ نے بات ایسی کی تھی تو آپ کو جواب دینا لازمی تھا. آپ ہمارے منہ پہ بیٹھ کر مرزا انجینئر نے کہہ دیا who is he, who the hell is he، وہ کوئی عالم ہے؟ اچھا، اب آپ کے مربی نے لکھا ہے کسی کو بدترین مخلوق. اب اس مربی کی اگر آپ بات یہ دیکھیں تو وہ اس نے ثابت کیا ہے کہ ایک علمی سیشن میں آ کے
اس نے یہ کامنٹ کر کے ثابت کیا ہے کہ واقعی وہ نہ صرف بدترین مخلوق ہے بلکہ بدترین مخلوق کا عالم بھی ہے. اور آپ خود سوچیں ایک بدترین مخلوق کو ماننے والے کیا ہوں گے. یہ بڑی مزے کی بات ہے. تو یہ آپ کی بات بڑی ٹھیک ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے کہ اوصاف, تو میں یقین کریں مرزا طاہر صاحب اگر آج کے دور میں ہوتے تو اپنا بیان واپس لیتے, بلکہ اس دور میں بھی ان کو لینا پڑ جاتا اگر میڈیا ایسا ہوتا, آج کھول کے نیوز آ رہی ہوتی اور مرزا طاہر صاحب کو پتا چلتا کہ ایک نے 100 بچہ رگڑ دیا مربع کے اندر. مربی عثمان نے 100 بچہ نصرت جہاں اکیڈمی میں رگڑ دیے. اگر ان کو پتا ہوتا کہ وہ جو رانا ہے کینیڈا والا امریکہ کی بچیوں کو بلیک میل کرتا رہا, بچوں کو بلیک میل کرتا رہا سیکسول چیٹ کے اندر, ایسی بدترین مربی مخلوق اگر کسی میں ہم نے فورن میں تو نہیں سنا بھائی. دیکھیں غربت جہاں پہ ہوتی ہے نا وہاں پہ ایسے معاملات چلتے رہتے. آپ نے تو فورن کنٹریز میں امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, آپ کے مربیوں نے وہاں پر بچے بازی کی, ایسی لازوال تاریخ رقم کی ہے کہ گورے کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کیڑی بدترین مخلوق ہے. جی میرے خیال میں بڑا صاحب یہ میں نے تھوڑا سمرائز کر دیا وہ جو بات تاکہ کلیئرٹی آ جائے مائنڈ کے اندر لوگوں کو. جی میں تھوڑا سا کنفیوژن میرا قائم ہے اس بات کے اوپر. میں اوپر صاحب سے تفصیل چاہ رہا ہوں. اوپر صاحب میں ابھی بھی کنفیوز ہوں اس بات کے اوپر کہ میں نہ تو عالم ہوں اور عمر باپ بھی کوئی مولانا نہیں ہے. ایک عام سی عورت ہے, کچھ دینی تعلیم اس نے لی ہوئی ہے, کچھ حدیثیں قرآن کی پڑھ لیتی ہے. تو اس طرح سے ہم عام لوگ چلے جاتے ہیں ایک براڈ کے اوپر. وہاں پہ ایک مبلغ راجہ طول منان صاحب سے سوال کر لیا کہ یہ سور بندر والی حدیث ہمیں ذرا سمجھا دے, بتا دیں. من گھڑت سی روایت سمجھی جاتی ہے, آپ اس کو سارے علماء کے اوپر لگا کے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. بڑی اچھی بات ہے, بڑے ہی انتہائی رسپیکٹفل, بڑے ہی کورجیل جسے کہتے ہیں انگلش میں, کہ بڑے ایک گرم جوشانہ ماحول. جیسے میری آپ سے ابھی بات ہو رہی ہے, میں آپ سے انتہائی محبت سے بات کر رہا ہوں, آپ نے بڑے انتہائی نفیس انداز میں, سلجھے انداز میں, بڑے احتراماً آپ نے مجھے جواب دیا ہے. ابھی بھی میں واپس کاؤنٹر کوسچن کر رہا ہوں تو کیا سپیکر نے بھی وہی جواب دیا جیسے میں نے اور آپ نے بات کی ہے؟ میں ایک سیکنڈ کوسچن مجھے کوسچن اوپر سے مجھے کوسچن بھول جائے گا, میرے ذہن سے نکل جائے گا. اب دو بندے جا کے بات کر رہے ہیں, تیسرے آپ کے مبلغ ہمیں ایکسپلین کر رہے ہیں انتہائی رسپیکٹفل ماحول میں. ریکارڈنگ موجود ہے, شاید بھٹی صاحب سے لے لیں, کہ ایک ایگزمپلری مثالی طریقے سے وہاں پہ دو مسلمان ایک احمدی انڈلج کر رہے ہیں دینی مسئلے کے اوپر. نیچے سے آپ کی جماعت کے ایک مربی اپیئر ہوتے ہیں کامنٹ سیکشن میں, اور وہ لکھتے ہیں, لیفٹ سائڈ پہ میں نے کامنٹ وہ کاپی پیسٹ کیا ہوا ہے, رادر اسکرین شاٹ لگایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں راجہ صاحب آپ اس بدترین مخلوق سے کیوں بات کر رہے ہیں. یہ انصر رضا صاحب, میرا سوال آپ سے یہ ہے, آپ نے مجھے اس حدیث کے مصداق عالم دین یعنی مولوی بنا دیا ہے کہ چونکہ میں مولوی ہوں لہٰذا یہ جو حدیث کے مصداق ٹھہرتا ہوں. اس لیے انصر رضا صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ بالکل بعین ہی برحق ہے, کیونکہ ایک 14ویں صدی کے مولوی کو جو شرانگیز ہے اور سور بندر کی ڈیفینیشن میں آتا ہے, اس کو اگر بدترین مخلوق کہا ہے سور بندر تو وہ بالکل ٹھیک کہا ہے, حدیث کے مصداق کہا ہے, اور یہ بالکل برحق. آپ نے مجھے اس مولوی کا امبیسڈر بھی کہہ دیا ہے. جیسے آپ نے کہا بادشاہ کو کوئی پیغام لے کے جاتا ہے تو وہ ظاہر ہے اس کا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے, اس وقت گورنمنٹ کا اعلی کار ہی سمجھا جائے گا. اسی طرح میں کسی مولوی کا اعلی کار نہیں ہوں, میں ایک عام شہری ہوں, ایک عام مسلمان ہوں, ایک طالب علم ہوں. اور یہ بات اب میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کہوں گا تاکہ آپ کو میرے اخلاص کا پورا یقین آ جائے کہ اگر میں یہ گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوں آپ کو تو اللہ مجھے اور میری نسلوں کو برباد کر دے ابھی سے شروع کر کے ٹائمر, ابھی سے, اور جہنم کے بدترین درجے میں جلا کے مجھے راک. میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ میں ایک سیکنڈ میں جینون طالب علم ہوں. افضل بھائی آپ بہت لمبی بات کرتے ہیں یار, بہت لمبی بات کرتے ہیں. سر میں آخری فکرہ بول دیتا ہوں. میں طالب علم ہوں, میں کسی مولوی کا اعلی کار نہیں ہوں, کسی مولوی سے اس کے ساتھ میرے کوئی پرسنل تعلقات اس وقت نہیں چل رہے, کسی کی بات پہ میں نہیں لگا ہوا. میں ذاتی طور پر سوشل میڈیا پہ جماعت احمدیہ کے عقائد
سے اپنے آپ کو روشناس کروانا چاہتا ہوں, علمی پیاس بجانا چاہتا ہوں ان موضوعات پہ, صرف اس لیے میں آپ کی براڈس پہ جاتا ہوں, ورنہ اتھے جان دا بندے دے پتر والا کوئی ماحول نہیں کہ جتھے علماء نو دین پھیلانا والے نو اگر سور بندر کیا جائے تو اتھے میرے جا اگر بندہ جائے گا تو آرام دا تخم تے ہو سکتا ہے, حلال دا نہیں. ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے, میں چاہتا ہوں اوپر صاحب آخری فکرہ جی جی جتھے اونا لوکاں نو جنہ میرے ماں پیو دادے پردادے دا سینہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ منور کیتا ہے, اگر ایسی جگہ تے انہوں سور بندر کیا جا رہا ہے, افضل وڑائے اگر اتھے جا رہا ہے تو آرام دا تخم ہے, حلال دا نہیں. تے میں اگر اتھے جا رہا دین دی پیاس واسطے کہ میں اگر اتھے جا کے صرف دین اسلام دی گل سننی ہے سیکھنی ہے, او دا کمپیریٹیو اہمیت دے وچ کی ہے, میں او دے نال کمپیئر کر کے حق دے اوتے پہنچن دا ایک اور انالیسس کرن دی میری تاکہ بیٹر پوزیشن جاواں, اس نیت نال میں اتھے جانا. تسی اگر مینوں مولوی بنا رہے ہو اور اے حدیث میرے تے مصداق لا رہے ہو تے مینوں تھوڑا جہا سمجھا دیو. مینوں بالکل تہاڈی گل دی اس سچائی دے اوتے مینوں سیریس آبجیکشنز نے, اور تسی اے دے تے تانوں غلطی لگی ہے, کیا تسی اپنے آپ نو کریکٹ کر دیو؟ تھینک یو. دیکھو افضل صاحب گل یہ ہے کہ اگر تسی جس طرح ہوں سیکر نے کوئی تھوڑے نہ بیان دیتا جڑا مینوں بالکل سمجھ نہیں آیا, میری یعنی میں زندگی کیا کچھ کدی بھی نہیں سنیا, میں خود ربا دا رہن والا, تو کبھی ایسی بات سنی نہیں کہ مربیان میں کوئی ایسی غلطی کوئی پائی گئی ہو. ہزاروں کی تعداد میں معاشرہ مربیان ہیں, مزید بہت سارے جامعہ ہیں. تو اب میں اگر آپ دوبارہ کوئی بات ایسی کریں جو سیکر کی حمایت میں ہو تو میں آپ کو کہوں گا چل جھوٹا, تو آپ کہیں گے آپ نے مجھے جھوٹا کہہ دیا. میں آپ کو نہیں, میں نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا, میں یہ کہوں گا کہ جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بات غلط ہے, جھوٹی ہے, میں نے اس لیے اس بات کو کہا چل جھوٹا. ٹھیک ہے, تو جو انصر رضا کے صاحب کی بات ہے, آپ اس مجھے نہیں پتا, میں شامل نہیں تھا, یقینی بات ہے آپ نے خود کہا کہ نہیں, میں نے کوشچن تو کیا نا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں علماء کے مصداق ہوں, کیونکہ علماء کا نمائندہ بن کے جو میں بات کر رہا ہوں تو پھر میں عالم ہی سمجھا جاؤں گا. جیسے آپ نے بادشاہ کی مثال دی, خاموشی سنی ہے تو سنا کریں. دیکھیں میں نے پہلے وضاحت کر دی تھی کہ آپ ان میں سے ایک بھی نہیں ہیں میری نظر میں, نہ تو آپ علماء ہیں, ٹھیک ہے, نہ آپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اتنا علم رکھتے ہیں جو آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ مجھے اتنا علم نہیں ہے, آپ اسٹوڈنٹ ہیں. تو آپ کو میں نہیں چاہتا کہ آپ کا رستہ بند کیا جائے. اگر آپ علم سیکھنا چاہتے ہیں, ہم سارے طالب علم ہیں جتنے بھی لوگ ہیں, ہم سنتے ہیں, سناتے ہیں, سیکھتے ہیں. اگر آپ کوئی ایسی بات بتا دیں جو مجھے علم نہیں ہے تو میں بھی کوشش کروں گا کہ میں آپ سے مزید جاننا چاہوں, تو میں بھی اس کے اوپر سرچ کروں گا. تو ہر انسان جو مرتے دم تک طالب علم ہی رہتا ہے نا, تو ہماری مثال سب کی ایک جیسی ہے. تو اس لیے میں آپ کی عزت کرتا ہوں کہ آپ اپنے بارے میں جو بیان دیتے ہیں کہ میں سیکھتا ہوں. میں آپ کو علماء نہیں کہتا, پہلے بھی بتایا کہ آپ چاروں میں سے نہیں ہیں, نہ آپ علماء سو ہیں, نہ آپ علماء ہیں, نہ آپ مولوی ہیں, نہ آپ مسجد کے امام ہیں. اگر انصر رضا صاحب مجھے سور اور بندر بدترین مخلوق کہہ رہے ہیں تو انہیں پھر کیسے جواز ہوا؟ افضل بھائی میں نے ابھی وضاحت کی ہے. اگر آپ ابھی بات کریں گے نا کہ سیکر نے جو بات کی وہ بالکل ٹھیک ہے, میں کہوں گا چل جھوٹا. وہ آپ جھوٹے نہیں نکلے, وہ سیکر جھوٹا نکلے گا, کیونکہ جو باتیں کی ہیں میں نے آپ کو جھوٹا نہیں کہا. آپ جس بندے کا پیغام لے کر آئے ہو میرے تک کہ اس نے جو باتیں آپ کی جماعت کے متعلق کی ہیں, میں آپ کو وہی الزام آپ پر لگاتا ہوں. تو آپ نہیں جھوٹے ہیں. علماء سو کی آپ نے وقتی طور پہ اگر ان کی حمایت کی ہے, جو اس وقت جو بات کی ہے, تو علماء سو پہ لوٹی ہے, نہ کہ ایز اے پرسنل افضل وڈائز کے اوپر. یہ تو جو میسج لکھا ہوا ہے, یہ سامنے جو میسج لکھا ہوا ہے, یہ تو ہم دونوں لوگوں کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے. دو بندے جو اس وقت وہاں پہ موجود تھے, یہ کسی بھی مخلوق خدا کو دکھا لے تو مخلوق خدا کو تو یہی کہہ رہی ہے کہ تسی دو سور اور بندر ہو, تسی اتنے گئے ہو. آپ وہی بات نا, سمجھ کی بات. اگر آپ یا تو سمجھ گئے ہیں پھر بھی نہیں سمجھنا چاہ رہے, مزید جاننا چاہ رہے ہیں, یا تو بتا دیں کہ مجھے سمجھ نہیں آئی. اب اس سے آسان طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انصر رضا صاحب کو علم ہے کہ آپ نہ مسجد کے امام ہیں, نہ آپ مولوی ہیں, نہ آپ معلم ہیں, لیکن پھر مجھے وہ سور اور بندر کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں تو اوپر صاحب مجھے تھوڑا سا اور ایزی کی طرح سے سمجھا دیں کہ اگر انہیں پتہ ہے میں نہ امام مسجد ہوں, نہ میں کوئی خطبے دیتا ہوں, نہ کسی جگہ پہ میرا کوئی تعلق ہے, نہ میرے پاس قرآن کا علم ہے, نہ حدیث کا علم ہے, میں اپنے آپ کو ان براڈز پہ میں واحد بندہ ہوں جو اپنے آپ کو جاہل کہتا ہوں, اور مجھے جاہل کہہ کے باقاعدہ مخاطب کیا گیا دوسری طرف سے کسی شخص نے, اس نے کہا تم خود اپنے آپ کو جاہل کہتے ہو, میں تینوں جاہل کہہ رہا ہوں. یعنی آپ اندازہ کریں میں اس لیول پہ جا کے سچائی پرست انسان ہوں کہ میں اپنے بارے میں دینی اعتبار سے میں کہتا ہوں کہ میں جاہل ہوں. تو اپل صاحب, آپ انصر رضا صاحب نے اگر میرے اوپر سور اور بندر کی حدیث لگا دی ہے, یا میں عالم ہوں سور بندر ہوں, یا وہ پھر وہ علماء سو میں سے ہیں, وہ یہ سور بندر ہے, ہم دونوں میں سے ایک سور بندر ہے.
چلے وہ تو میں اس مزید نہیں کچھ کہنا چاہوں گا، کیونکہ دنیا جانتی ہے کہ جماعت احمدیہ میں چاہے وہ کوئی بولے چاہے نہ بولے، پوری دنیا جانتی ہے کہ جماعت احمدیہ یا جو بھی ہمارے کام ہے کیا وہ سور و تو بندر آپ نہیں سمجھتے کہ آج جو انہوں نے لکھا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ ایک الہی تصرف وہاں پہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دکھایا ہے کہ دو معصوم لوگ جو دین کی پیاس بجھانے وہاں پہ آئے ہیں، اور ایک احمدی مبلغ سے انہوں نے حدیث کے ضمن میں علمی سوال کیا ہے اور وہ ان کو علم سمجھا رہے ہیں راجہ صاحب، تو نیچے سے ایک بندہ آ کے انہیں سور اور بندر کہتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر سور اور بندر ہے، کیونکہ وہ تو ایک دین اسلام کی بات سمجھ رہے ہیں۔ تو جو بندہ آ کے ان دین اسلام کی علم حاصل کرنے والوں کو سور اور بندر کہتا ہے، پس ثابت ہوا کہ سور اور بندر وہ خود ہے۔ یہ میری نظر میں یہ الہی تصرف ہو گیا۔ بڑا ایسا میری اسکرین بڑی کرے، معذرت میں آپ کا تکلامی کروں، اسکرین بڑی کرے۔ اچھا نہیں، ایک سیکنڈ عثمان یہ پڑھے ذرا بڑا صاحب کیا لکھا ہوا ذرا۔ نہیں موضوع کون سا چل رہا، کون سی تصویریں لگا دی ہیں آپ نے مجھے کچھ بتایا؟ یہ فرائیڈے ٹائمز ہے جی، پڑھے ذرا بڑا صاحب۔ ایسے بہت ساری جھوٹی تصویریں میں بھی بنا سکتا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ عثمان احمد a teacher at Nusrat Jahan Academy is accused of grooming and sexually abusing students over more than a decade with dozens of victims reportedly affected۔ بس بہت ہے۔ اب میں صرف اس کے جواب میں اتنا ہی کہوں گا، احمد اوپل چل جھوٹا۔ چلے جی آپ کنٹینیو کریں۔ چلیں صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اگر اس طرح کی ویڈیو اور تصویریں لگانی ہے تو آپ کی مرضی ہے۔ میں آپ کو علم ہے افضل صاحب، میرا ایک ریکارڈ ہے، میں نہ بدتمیزی کرتا ہوں نہ گالی دیتا ہوں۔ ہاں میرا آپ کے اوپر شکوہ ہے، لاسٹ ٹائم میں امتیاز بھائی سے بات کرنے گیا تھا تو انہوں نے چیلنج کیا، اچھل کے چیلنج کر رہے تھے کہ آئے کوئی بات کرے، وہ جو میرا صاحب کا جو الہام ہے کہ انت منی منزلتی والدی والا، اس طرح کر کے کچھ وہ چیلنج کر رہے تھے۔ شاہ صاحب نے نا 2-4 آیتیں بھی پڑھی تھیں، تو ظاہر ہے میں پھر جواب دینے کے لیے اوپر گیا، وہ چیلنج کر رہے تھے، حالانکہ وہ غلط کمنٹس بھی کر رہے تھے میرے بارے میں۔ تو جب انہوں نے چیلنج کیا، میں نے کہا میں بات کرنے آیا ہوں، تو فوراً امتیاز صاحب کہتے ہیں میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ شاہ صاحب نیچے اتر گئے، تو مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ عامر حق صاحب کے، جن سے آپ کو پتہ ہے کوئی بھی احمدی بات نہیں کرتے، ظاہر ہے وہ شروعات اور اینڈ دونوں گالیوں سے ہوتا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ کسی سے گالی سنوں یا اپنے کابرین کے خلاف۔ حوالے کر دیا مرزا غلام احمد کے، کیا کہا آپ نے؟ عامر حق کے۔ اچھا امتیاز صاحب، اگر میں امتیاز صاحب کو اوپل صاحب میں آپ کے لیے براٹ جو تھی آپ کی تھی، آپ نے سر ایک سیکنڈ آ رہا ہے، ابھی آپ پہ آ رہا ہے، آپ نے جواب دینا ہے۔ اس وقت آپ نے ایک لفظ نہیں کہا۔ ایک سیکنڈ، اگر اوپل صاحب میں امتیاز صاحب کو بلا کے آپ کی ابھی بات کروا دوں، از دیٹ اوکے؟ نہیں اس وقت میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، میں اس وقت میں کر لوں گا، بعد میں دوبارہ کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر لاسٹ ٹائم آپ نہیں صحیح لگ رہا تو لاسٹ ٹائم نذیر بیٹھا ہے، ان سے کرا رہے ہیں۔ تھوڑا سا بھی میں نے سنی ہے، اگر آپ سے اچھا افضل صاحب میری آپ سے بات ہو رہی ہے، مجھے بھی تھوڑا سا شکوہ کرنا کہ آپ نے ضرورت نہیں تھی اس وقت، کہہ سکتے کہ اوپل صاحب اوپر آئے ہیں، بڑے احترام سے بات کر رہے ہیں، بڑائچ صاحب اب آپ جرات کا مظاہرہ کریں، تھوڑا سا میرا بھی شکوہ بنتا ہے نا، اگر آپ نے اوپل صاحب ایک منٹ بات کرنے دیں کسی کو۔ بڑائچ صاحب اب آپ جرات کا مظاہرہ کریں، اوپل صاحب کے مطابق جو ٹاپک آپ نے لگایا تھا فوٹو واپس اپنی بڑی کریں، اور اس پہ جو اوپل صاحب کا کامنٹ ہے دیکھیں ان کا فرض ہے، اور عامر نذیر صاحب کو موقع دیں کہ وہ بھی اس پہ بدترین مخلوق پہ تھوڑا سا کلام۔ مجھے میرے پہ اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے، میں صرف شکوہ جو کر رہا ہوں اس کے اوپر مجھے افضل صاحب کا جواب چاہیے، کیونکہ یہ وہاں موجود تھے، میری ڈائریکٹ ان سے شکوہ بنتا ہے، جیسے انہوں نے تیسرے بندے کا شکوہ مجھ سے کیا، میں تو ڈائریکٹ ان سے کر رہا ہوں کہ ان میں جرت نہیں تھی، کہہ سکتے 2 لفظ کہہ دیتے کہ اوپل صاحب نے بڑی تمیز سے آ کے احترام سے آپ کا چیلنج قبول کیا ہے، اوپر آیا ہے، ایک بندہ نماز پڑھنے چلے گیا، ایک بندہ نیچے اتر گیا، ہاں ٹھیک ہے، دونوں معزز ہیں، امتیاز بھائی یا شاہ صاحب ہیں، دونوں معزز ہیں، تو دونوں وہاں سے چلے گئے ہیں، تو کہتے ہیں کہ عامر حق صاحب بات کریں، یا تو میرا ریکارڈ ایسا ہو کہ میں بھی گالی باز ہوں، مجھے اس کے حوالے کر دیں، میں بھی گالی دوں گا، وہ بھی دے، ٹھیک ہے، تو ان کو پتا ہے کہ میں گالی باز نہیں ہوں، تو گالی باز سے بات کیوں کروانا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس نے بدتمیزی بھی کی ہے بغیر وجہ کے۔ بڑا صاحب یقین مانے اوپل صاحب کی بات تو سمجھ آئی ہے، اوپل صاحب سمجھ آئی ہے، لیکن بڑا صاحب سیکر صاحب کی بات ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئی ان کی بات، اور باقی لوگ بھی ہیں۔ اگر نذیر صاحب جو ہے، ڈنڈا پیر صاحب ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں۔ اوپل صاحب ایک تو یہ کہ آپ اپنا کوسچن اتنا زیادہ وہ چل رہا ہے بیک اینڈ فورتھ کہ مجھے جینوئنلی آپ کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کا
क्वेश्चन किस ब्राड के मुतालिक है, कौन होस्ट था, अगर आप ज़रा आराम सुकून से बात ये मुझे बता सकें। दूसरा ये कि मैंने इम्तियाज़ साहब को मैसेज किया है कि उनके मुतलका कोई क्वेश्चन उपल साहब ने, और बड़े डिसेंट इंसान है उपल साहब को, हमारी तरफ से कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए, तो मैंने उन्हें भी मैसेज किया है कि आप आके यहाँ पे जवाब दें, और उन्होंने कहा है कि मैं बिल्कुल हाजिर होता हूँ। उपल साहब ठीक है। अच्छा, मुझे भी थोड़ा जानना है, मैं कोशिश करता हूँ कि 20 मिनट तक फिर दोबारा आऊँ, लेकिन वो आपको इल्म है, आपकी बरात थी अफजल साहब, सुन लें यार, सुन लें, आपकी बरात थी। अच्छा, मैं होस्ट था यार, जी आप होस्ट थे मेरा ख्याल, या फिर आपकी फ्रॉड थी, वो अमर भाई को टारगेट करेंगे, फिर हम जो है ना आगे बढ़ेंगे। ये शरारत कर रहे हैं, तो मेहरबानी करें आप इनको देखिए, आपका टाइम चाहिए ना आपको, आप रिलैक्स करें। जो टॉपिक लगा अफजल साहब, बदतरीन मखलूक का टॉपिक चल रहा है, आमिर नजीर भाई भी है, उनको मौका दे, उनको आगे टॉपिक तो चले। अच्छा उपल साहब आप फिर ऐसे कर लेते हैं कि जब इम्तियाज भाई भी आते हैं, आप भी वापस आ रहे हैं, आप दोनों जब आ जाते हैं तो फिर इस बात को कर लेते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, मुझे इजाजत है, फिर बाद में आता हूँ। लेकिन आप आ रहे हैं ना, आप वादा करके जा रहे हैं कि हाँ जी, मैं इंशाल्लाह 20 मिनट आधे घंटे तक आता हूँ। हाँ नहीं, ज्यादा कोशिश करें 20 मिनट तक। मैंने उनसे टाइम ले लिया इम्तियाज साहब से, उन्होंने वादा किया कि मैं तो ऊपर रखते हैं ना, थोड़ा सा आईडी तो ऊपर रखते हैं जी। मेरे ख्याल में इसको आगे से भी जरा कंटिन्यू करें, आमिर भाई का भी मौकफ लें। जी आमिर भाई, आपको वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। मैं सुन रहा था, बात सही बात की है सकीर भाई ने, जो बात कर दी उसमें अब कोई मज़ीद एडिशन की ज़रूरत नहीं, बेहतरीन बात उन्होंने कर दी। असल बात यही है कि अगर आप किसी को अगर आप किसी को गालीबाज करार देते हैं या किसी को बदतरीन मखलूक करार देते हैं, किसी कम्युनिटी को या किसी सेक्ट को या उसके किसी ग्रुप को, उनके उलमा को, उनके जो स्कॉलर्स हैं उनको, तो आपको अपने लिए भी तैयार रहना चाहिए कि आपको भी ज़रूर वहाँ से जवाब इस तरह का मिलेगा। और उसके लिए ये नहीं है कि कोई उन्होंने गाली के बदले में गाली दे के आपसे स्कोर सेटल करना है, हिसाब बराबर करना है। अगर उनके पास दलील है और वो आपको नहीं दे रहे, तो आप इंतज़ार करें कि वो आपको दलील देकर आपका मुंह बंद कर देंगे, आपको बता देंगे कि जो आपने कहा है वो आप पर भी सादक आता है। असल चीज़ तो ये है ना कि हम सारे एक ही मुल्क से आए हैं, एक ही मिट्टी से उठे हैं, एक ही जैसी खुराक खाते हैं, एक ही जैसे हमारे में वो खून गर्दिश करते हैं, मिजाज एक जैसे हैं। जिस तरह से हमें गुस्सा आता है, इस तरह इनको भी गुस्सा आता है। ये बात ठीक है कि पाकिस्तान में किसी मसलहत के तहत या किसी मजबूरी के तहत ये वहाँ पर नहीं बोलते, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि इनका मिजाज ही इस तरह का शरीफाना है कि ये वहाँ पर नहीं बोलते तो हैं ही ये शरीफ लोग। जितने शरीफ हम हैं इतने शरीफ ये हैं, जितने गालीबाज हम हैं इतने ही गालीबाज ये हैं। जो इन्होंने हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाना है वो इनके घर से आपको मैं दिखा सकता हूँ। जो बात वो बदतरीन मखलूक वाली है ना, वो बाद में कर लेते हैं। पहले ये जो इन्होंने कहा अमर हक भाई के बारे में कि भाई मुझे अमर हक भाई के बारे हवाले कर दिया गया और वो तो गाली देते हैं और शुरू भी गाली से करते हैं और ख़त्म भी गाली से करते हैं। मैं नहीं समझता कि इस तरह से किसी के मुतल्लक बात करके आप सच्चे साबित हो जाएंगे। मैं आपको आपके घर से गवाही सुनाने लगा हूँ, और गवाही भी उसकी जिसको आप झुटला ना सके। एक आम बंदा हो ना, आम बंदा, तो उसकी आप कह सकते हैं भाई ये तो इसकी तो कोई हैसियत नहीं है, तलत मलक है, नासर है, फलाना है, टमकाना है, ये तो हमारे साथ आपस में भी लड़ते भिड़ते रहते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी बात हमारे लिए हुज्जत हो। मैं आपको आपके मौजूदा खलीफा की आवाज़ सुनाने लगा जिसको आप झुटला नहीं सकेंगे। वो कह रहे हैं कि अहमदी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पर, और इनसे ज़्यादा अच्छी ज़ुबान गैर अहमदियों की सुनाई दे रही है। अभी मैं आपको सुनाता हूं उनकी आवाज़, मुझे एक से गाड़ी साइड पे लगा लेने में। तो ये ऐसी गवाही है जो आप झुटला नहीं सकेंगे, और आपको ये तस्लीम किए बगैर चारा नहीं होगा कि आपने आमर हक को कहा गालीबाज। हकीकत ये है कि आपके मुरब्बियान और आपके मुबल्लिगीन वो आपके खलीफा साहब के बकौल गालीबाज हैं, मेरे बकौल नहीं। मैं तो दुश्मन हूँ, बदतरीन मुखालफ हूँ आपका। जाहिल मुखालफ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, आप गालियाँ देते हैं।
لیکن اگر آپ کے خلیفہ صاحب آپ کو کہیں کہ آپ گالی باز ہیں تو پھر اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں نا. لو میں نے گاڑی سائڈ پہ لگا لیا, میں آپ کو سناتا ہوں آواز. پھر بعد میں بدترین مخلوق کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ میرے پاس دوسرے موبائل میں نے فارورڈ کر کے چلانی ہے یا میں آپ میں سے کسی کو سینڈ کر دوں ویڈیو, تو جیسے آپ بہتر سمجھیں. جی عامر صاحب آپ مجھے اگر سینڈ کر دیں میں پلے کر دوں. ضرور سینڈ کر, فوراً سینڈ کرتا ہوں. چل جھوٹا کہن دی چس بڑی ہے ویسے. یہ ویسے سواد آ گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس سے پرفیکٹ جواب جو ہے نا نہیں مل سکتا تھا. نہیں میں تو تھینک یو کیا ہے مسلمانوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے جو کی ہے انہوں نے. بالکل 100%. میں نے وڈائر صاحب کو وہ ویڈیو بھیج دی ہے, وہ آپ سنیں گے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ ان کے خلیفہ ان کو کیا تمغہ دے رہے. یہ انہی کی آواز میں, انہی کی زبان میں سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ آئندہ مسلمانوں کو گالی باز کہنے سے باز آ جائے. ہو سکتا ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے. آپ کے خلیفہ صاحب کا انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے, شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. ہو سکتا ہے کہ آپ آئندہ احمد اپل صاحب باز آ جائیں لوگوں کو گالی باز کہنے سے. بڑا ایسا ملی ہے ویڈیو. بعض دفعہ بعض لوگوں کے بارے میں مجھے شکایات ملتی ہیں کہ ان کے ایسی مشکلات بھی نہیں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہاں ان کو تبلیغ کے مواقع میسر آتے ہیں. وہ براہ راست بعض دفعہ تبلیغ کرتے ہوئے بعض لوگوں کو یا سوشل میڈیا پر مولویوں کو تبلیغ کرتے ہوئے بعض دفعہ ان سے مناظرہ کرتے ہوئے ایسی سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور کہ جو ایم ڈی کے لیے شایع نشان نہیں. اور بعض لکھنے والے مجھے لکھتے ہیں کہ ایسے کہ ایم ڈیوں کے منہ سے ایسی گندی گالیاں اور ایسی گفتگو سن کر بڑی پریشانی ہوتی ہے جو ان لوگوں کے منہ سے اپنے مخالفین کے لیے, غیر احمدی مولویوں کے لیے یا جس سے مناظرہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے لیے نکل رہی ہوتی ہیں. بہرحال یہ باتیں کسی طرح بھی ایک احمدی کو زیب نہیں دیتی. یہ کہاں تک سچ ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن مجھے لکھنے والوں نے لکھا کہ احمدیوں کے مقابلے میں ایسی جو گفتگو ہوتی ہے تو غیر احمدیوں کی زبان زیادہ نرم ہوتی ہے. اگر یہ بات سچ ہے تو پھر میں ایسے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. میں نے خود تو نہیں دیکھا لیکن مجھے لکھنے والوں نے لکھا کہ احمدیوں کے مقابلے میں ایسی جو گفتگو ہوتی ہے تو غیر احمدیوں کی زبان زیادہ نرم ہوتی ہے. تو پھر میں ایسے احمدیوں سے کہوں گا کہ بہتر ہے وہ تبلیغ نہ کیا کرے. یہ تبلیغ ان کو اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنانے والی ہوگی. جیسے کہ حدیث میں بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو تو صبر اور غصے کا گھونٹ پینے والا پسند ہے. ہم تو اعلان ہی یہ کرتے ہیں کہ غصہ آتا ہی انہیں ہے جن کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. بس اگر ہمارے پاس دلیل ہے تو غصے کا پھر کوئی جواز نہیں. واو, لو جی خلیفہ صاحب نے گواہی دے دیتی. جادو وہ جو سر پر چڑھ کر بولے, گواہی وہ جو دشمن کے گھر سے نہیں گھر کے سربراہ سے آئے کہ غیر احمدیوں کی زبان احمدیوں کے مقابلے پر زیادہ نرم ہے. آپ کے خود لوگ آپ کی گالیوں کو دیکھ کر پریشان ہیں. آپ کے مربیوں کی ان گالیوں کو دیکھ کر آپ کے اپنے لوگ پریشان ہیں.
और ये तो बारिश का एक कतरा है जो अफजल वड़ाइच साहब ने यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है ना, ये एक कतरा है। हर तरफ ये बारिश हो रही है। आपके लोग क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में अपने खलीफा साहब की ज़ुबान से सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं। आप अगर आप लोगों में बर्दाश्त नहीं है तो वो कह रहे हैं कि आप तबलीग ना करें। अगर आपकी बर्दाश्त जवाब दे गई है तो तबलीग ना करें। हजरत मैं सिर्फ 5 सेकंड, किबला सियालवी साहब नीचे नजर आए हैं, एंटर हुए हैं। हजरत आपको माइक मैंने ऑफर किया, आप प्लीज ऊपर आ जाएं। थैंक यू, थैंक यू। अगर एक बात जिस पर रात को बड़ी हंसी पड़ गई कि भाई अगर कोई बंदा गाली देता है तो आपके खलीफा साहब के बकौल वो बंदा उसी वक्त तैश में आकर गाली देता है जब उसके पास दलील ख़त्म हो जाती है। तो मैंने कहा भाई ये बात तो उन्होंने सही की है आपके खलीफा साहब ने, लेकिन ये नहीं बताया जब दलील ना हो और गुस्सा भी ना करने का आप हुक्म दे रहे हो तो फिर जाएं कहाँ? आप ये भी हुक्म दे रहे हैं कि गुस्सा भी ना करें, दलील भी उनके पास नहीं है, तो फिर उनके लिए रास्ता आपने कौन सा छोड़ा है? या तो उनको दलील देकर भेजें सोशल मीडिया पर, दलील उनके पास है नहीं, गुस्से में आकर अगर वो गालियां दे रहे हैं तो बताएं कि फिर क्या करें। आप करें गालियां ना दें तो क्या करें? इसका हल नहीं नजर आया कल रात को वहां पर। यहाँ से ये वीडियो मैंने ली है। भाई खलीफा साहब की बात तो अच्छी है लेकिन हल नहीं उन्होंने पेश किया। दलील इनके पास नहीं है, गालियों पर वो पाबंदी लगा रहे हैं, पहले भी वो कई दफ़ा लगा चुके हैं कि गाली ना दिया करें। इस दफ़ा तो उन्होंने अखीर ही कर दिया है, खुले लफ्ज़ों में उन्होंने कह दिया कि आपसे गैर अहमदियों की ज़ुबान अच्छी है, आपकी गालियों से हमारे अपने लोग परेशान हैं कि हमारे अहमदी मुबल्लिगीन इतनी गंदी गंदी गालियाँ क्यों दे रहे हैं। ये सवाल है जी। जी थैंक यू अमर भाई। डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया, वेलकम आपको। जी शुक्रिया, मैं 2 मिनट में हाजिर होता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब जी, अच्छा आपने मेरा ख्याल है सारा जो इशू यहाँ पे है वो आपके इल्म में है ही। जी साहिल नहीं, मैं जी, भी हाजिर अच्छा हूँ। जी ओके ओके श्योर जी। साहिल साहब आगे हमारे और कोई स्पीकर्स जो बोलना चाहें प्लीज। जी ज़रूर अबैद भाई हैं, हमारे अबू बकर मीर भाई हैं, डंडा पीर भाई, तो मेरे ख्याल से वो काफ़ी ज़्यादा बात कर चुके हैं, वो थक भी गए होंगे क्योंकि उनकी बात को टोकना मेरा जो है वो पसंदीदा मशगला है। बहरहाल डंडा पीर भाई कोई मज़ीद बात करना चाहते हैं? नहीं, बस वो उसी बात को आगे लेके चलना था, लेकिन वो फिर चले ही गई भाई बाद में। और उसके बाद जो वड़ाई साहब की जो बात थी और उपल साहब का जो जवाब था वो सीकर साहब ने दे दिया, और मजीद इस पे जो है वो आमिर भाई ने इसको बयान कर दिया। तो जी। मेरे नजदीक तो और कोई बात ऐड करने वाली नहीं, नहीं। आपकी जो बात जो आप लेके चल रहे थे, अगर आप खुद से उसका अगर खुलासा बयान कर दें कि आपका मकसद क्या था वो बात करने का, ताकि मेरा बाकी जो मकसद लोग सिर्फ मेरा मकसद जी सिर्फ ये था कि ये बात कहने में क्यों इतनी शर्म और क्यों इतनी झिझक और क्यों इतना जो है वो गजनीपन जो है वो जाहिर किया जा रहा था कि आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। अब हर चीज पे मैं उनको बता रहा था और मैं यही साबित करना चाह रहा था कि आपने किसी एक को वो स्टेटस दे दिया है, वो हक दे दिया है, आपने वो जगह दे दी है कि जिसके बाद जो है अगर आप उनको नहीं मानेंगे तो आप मुसलमान नहीं रहेंगे। हालांकि ये हक जो है वो सिर्फ और सिर्फ नबी पाक का है, ये नबी का हक होता है और नहीं होता, उसके अलावा किसी का नहीं होता। तो या तो आप इस चीज का इकरार करें कि भाई उनका भी सेम वैसा ही हक है और वैसे ही जो है वो जो उन्होंने बात की है वो हुज्जत है। उसके बाद फिर मैंने आगे लेके जाना था। फिर आप खुद सोचे ना कि नबी पाक हमारे दिल में रहते हैं। जब कोई आके ये बात कहे कि ये कुरान की आयत उनके लिए मेरे लिए भी उतरी है, ये जो है वो मैं हूं और ऐसे, और रोजे कोसर में भी मैं हूं और मैंने शिफात करनी है और मेरे बगैर शिफात नहीं है, तो हमारे दिल के आपके लिए फूल बरसाएंगे कि आपके लिए नफरत के लिए जो है ना वो करेंगे इस अकीदे के ऊपर। तो वो फिर बात मैंने आगे लेके जानी थी और सारा कुछ भी स्पीच में कवर कर लेना था, लेकिन वो भाई चले ही गए। तो यही मेरा जो माशाल्लाह है इसमें कंक्लूजन थी इसमें जी। माशाल्लाह, बहुत खूब जी। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर बीन भाई, कैसे हैं? ठीक हैं? कुछ कहना चाहते हैं?
استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بالکل نہیں، میں اب یہ جو آپ نے انفارمیشن دی ہے، میرا تو دل ہی بیٹھ گیا ہے کہ ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ اس طرح کا رویہ ان لوگوں کا جو یہاں پہ بیٹھ کے ہمیں تہذیب کی، سویلائزیشن کی بات کرتے سکھاتے ہیں کہ جی دیکھیں مہذب طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے، اور خود کے کردار یہ ہیں کہ چونکہ ایک غیر احمدی، جو آپ جس کو آپ غیر احمدی کہتے ہیں، وہ آپ کے مرزا صاحب کو نہیں مانتا یا اس کے خلاف سخت رویہ رکھتا ہے، آپ اس کی اس چھوٹی بچی کے ساتھ یہ سلوک کریں گے؟ دس از احمدیت، یہ احمدیت ہے؟ واٹ اے شیم۔ بڑائے صاحب، اگر شارپ شوٹر کی بچی بیچاری ابھی بالغ بھی نہیں ہوئی، وہ 7-8 سال کی بچی ہے، اس کے ساتھ اس طرح کی پکچرز، استغفر اللہ، میں ایک 2 منٹ کے لیے پھر میں بزی ہو جاؤں گا۔ جی عمر بھائی، میں نے کہا تھا کہ یہ بدترین مخلوق والا جواب جو ہے نا، وہ جن کا جی چاہے وہ اس طرح سے نوٹ کر لیں کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول ہے۔ بالکل وہ جھوٹی من گھڑت بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قول نہیں ہے، موضوع بات ہے، من گھڑت۔ لیکن ہمارے کئی لوگوں نے اس کو بیان کر دیا ہے غلط فہمی میں، لا علمی کی بنا پر۔ جب آپ اس کی جا کے تحقیق کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ نبی پاک کا قول ہے نہیں، لیکن وہ بڑے علمی انداز میں یہ وہ ڈال لیں، دونوں سائڈوں پہ کامیں ڈال لیں، علمی انداز میں۔ احمد اپل صاحب فرما رہے تھے کہ جو حدیث جھوٹی ہوتی ہے، جو حدیث موضوع اور من گھڑت ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سارے کی ساری من گھڑت ہوتی ہے، بالکل ہی جھوٹی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ اس میں ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ کیسی علمی بات کر رہے ہیں، یہ مجھے بڑی اسکرین پہ ذرا کریں۔ ہمارے نزدیک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول اپنے علماء کے لیے، اپنی امت کے علماء کے لیے نہ ثابت ہے، نہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ نبی پاک نے اپنی امت کے علماء کے بارے میں یہ بات کہی ہے۔ ہاں، گالی دینے کے لیے جس طرح آپ لوگوں کی عادت ہے، کبھی یہودیوں کا نام لے کر، کبھی کرسچنوں کا نام لے کر، کبھی ملحدین کا نام لے کر آپ نبیوں کو گالی دے سکتے ہیں، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ آپ ہمیں بھی گالی دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں تمہارے نبی نے تمہیں بدترین مخلوق کہا۔ یہ صرف آپ گالی دینا چاہتے ہیں اور نام نبی کا لینا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو بدترین مخلوق جو صحیح سند سے ثابت ہے، وہ تو موضوع اور من گھڑت بات ہے نا، جھوٹی بات ہے، وہ تو نبی پاک نے فرمایا نہیں، یہ بالکل اوریجنل ہے، آپ کے اپنے خلیفہ، آپ کے اپنے سربراہ کی اپنے ہاتھ کی لکھی ہوئی بات ہے، ضمیمہ حقیقت الوحی ہے، یہ دیکھ لیں۔ یہ کوئی اس میں ایسا راوی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ راوی جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، بالکل اوریجنل بات ہے، آپ کے نبی صاحب کے ہاتھ کے لکھے ہوئے الفاظ ہیں۔ حقیقت الضمیمہ حقیقت الوحی صفحہ نمبر 77 ہے، اس کا استفتاح ہے۔ یہ کہتے ہیں، یہاں سے پڑھوں میں، ذریعہ ان کی آنکھیں پھوٹ گئی، ہم ان کے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کے شعار کو ترک کر دیا اور سنن نبویہ یعنی نبی کی سنت، سنن نبویہ کیا ہوتی ہے؟ نبی کی سنن نبویہ کے نشان مٹا دی، نبی کی سنت کا نشان مٹا دیا۔ نصرانی لباس پہنتے ہیں، نصرانی لباس پہنتے ہیں، نصرانی لباس پہننے کے ساتھ ساتھ داڑیاں مونڈتے، مونچھوں کو لمبا کرتے ہیں، پس وہ اس زمانے میں ان سب سے زیادہ بدبخت ہیں جن پر آسمان نے سایہ کیا ہے، جن پر آسمان نے سایہ کیا ہوا ہے اور جنہیں زمین نے پناہ دی ہوئی ہے۔ ان میں سب سے زیادہ بدبخت کون ہیں؟ جو مونچھوں کو لمبا کرتے ہیں، داڑیوں کو مونڈتے ہیں
اور نصرانی لباس پہنتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ تو ہو گئی آپ کے مرزا صاحب کا فتویٰ, جس سے بڑا فتویٰ آپ سمجھتے کوئی نہیں. میرا خیال ہے کہ اس فتوے کو دیکھنے کے بعد یہ خطبات محمود دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. داڑھی منڈانے والے احمدی شکست خوردہ ذہنیت رکھتے ہیں, انہیں جماعت کے کسی عہدے کے لیے منتخب نہ کیا جائے. یہ شکست خوردہ ذہنیت کے لوگ, انہیں جماعت کے کسی عہدے کے لیے منتخب نہیں کیا جانا چاہیے تھا. اور یہ آپ کے مرزا صاحب کے فتوے کے مطابق بدبخت ترین لوگ ہیں جنہیں آسمان کے چھت کے نیچے پناہ دی گئی ہے اور اس زمین نے پناہ دی. یہ میرا دوسرا موبائل ہے, 3 موبائل میں رکھتا ہوں ہاتھ میں. دیکھ رہے ہیں بندہ, پہچانتے ہیں اس کو؟ میں پلے کرتا ہوں. پیدا ہو چکا ہے, خدا کرے پہچانتے ہیں اس بندے کو؟ خواہش کے مطابق جی مرزا مسرور صاحب ہیں. صورت اور غریب دل ان کی طرح سے وہ شہر بن جائے. صاحبزادہ مرزا مسرور, یہ ہیں وہ داڑیاں منڈانے والے جن کو آپ نے اپنے عہدے کے لیے اپنے On completing his education, he devoted his life to Islam. آپ نے اپنے عہدے کے لیے منتخب کیا, اپنی سربراہی کے لیے منتخب کیا. یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں آپ کے خلیفہ صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے اور آپ کے نبی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہوا ہے کہ وہ کون ہیں؟ داڑیاں منڈنے والے, نصرانی لباس پہننے والے. یہ کون ہیں؟ سب سے زیادہ بدبخت یہ لوگ ہیں. لو جی, نہ کوئی راوی دی لوڑ, نہ کوئی سند دی لوڑ, نہ کوئی ذوف, نہ کوئی تحکیم کی ضرورت. لگائیں اس پر تحکیم, کیا لگائیں گے؟ آپ کے نبی کی اپنی کتاب ہے. ہماری جو آپ روایت پیش کرتے ہیں وہ تو جھوٹی روایت ہے, وہ نبی پاک کا قول تو نہیں ہے. اگر کسی مولوی نے پیش کر دی ہو وہ روایت جھوٹی اپنی تقریر میں, اپنے جلسے میں, تو ہو سکتا ہے اس کو غلطی لگ گئی ہو, لیکن مولوی کی بات حجت تھوڑی ہے. ہم نے جب اسماء و رجال میں جا کے دیکھنا ہے, ہم نے جب اس کے سند کو چیک کرنا ہے, تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا وہ نبی پاک کا قول ہے. نہیں ہے, وہ تو نبی پاک کا قول, ہمارے نبی کا تو وہ قول نہیں ہے. البتہ آپ کے نبی کے قول کے مطابق یہ بدترین مخلوق جن کو آپ نے اپنا سربراہ بنایا ہے, یہ فتویٰ ان پر لگتا ہے. یہ ہیں وہ بدترین مخلوق. آپ ان کو پہچانیں, آپ کو گھر سے فتویٰ مل جائے گا کہ آپ کے اندر بدترین لوگ ہیں, بلکہ بدترین مخلوق ہیں, جو داڑیاں مونڈتے, مونچھوں کو لمبا کرتے تھے, نصرانی لباس پہنتے تھے. آپ نے ان کو اپنا سربراہ بنا لیا, آپ نے ان کو اپنا وقت کا خلیفہ, وقت کا امام بنا لیا. یہ ہے جی آپ کا جو بدترین مخلوق کا جواب. میری طرف سے تو یہ جواب ہے, اور کوئی دینا چاہیں تو وہ بات جاری رکھ سکتے. میں اب 2-4 منٹ بھیج دوں. جی بہت شکریہ, آپ نے بہت وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا ہے. بڑائی صاحب نے میرے خیال سے مائک کھولا تھا. بڑائی صاحب نہیں, آپ جاری رکھیں آپ. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ابھی جی اشفاق صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم. جی بالکل, عامر نذیر صاحب. سکر صاحب آپ ہیں؟ سوری ایک سیکنڈ, سکر صاحب آپ ہیں سکر صاحب؟ میرے خیال سے پیچھے گئے ہیں, بزی ہیں. چلو ایسا میں ہوں, بس ساتھ تھوڑا کام کر رہا ہوں, حکم کریں. ایک میسج کیا تھا, وہ چیک کر لیں ذرا. اوکے. جی جاری رکھیں. سوری سر. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے درمیان جو یہ بات چل پڑی ہے کہ اسلام کے مقابلے میں آپ ایک جماعت احمدیہ بھی آ گئی ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے فیوچر پر نظر رکھیں. یہ گالم گلوچ کا جو کلچر چلا ہے ہماری گفتگو میں, یہ بالکل غیر مناسب ہے. کسی کے بھی اکابر کو ہمیں گالی نہیں دینی چاہیے, بلکہ جو گالیاں دینے والے ہیں ان کو ہمیں تبلیغ کرنی چاہیے, ان کو دیانتداری سے سمجھانا چاہیے کہ بھی گالیاں نہ دو, دلیل دو. ایک دوسرے کے ساتھ دلائل کا تبادلہ خیال ہونا چاہیے, اس میں بڑا فائدہ ہوتا ہے. کسی نہ کسی کو بات سمجھ آ جاتی ہے
لیکن یہ گالی گلوچ کا جو کلچر چلا ہے بروڈوں کے اوپر، ہمارے لوگ بیٹھے ہیں، آپ کے لوگ بیٹھے ہیں جو گالیوں کے سوا نہیں بولتے اور اکابرین کو بھی گالیاں دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی گالی دے بھی دے پھر بھی ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ یہ گالیوں کا کلچر تقریباً یہ ہر دور کے اندر جاری رہا ہے، لیکن ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جو سنجیدہ لوگ ہیں جیسے علامہ عامر نذیر صاحب ہیں، یہ ہمارے بہترین سکالر ہیں، اچھی گفتگو فرماتے ہیں، علمی بات کرتے ہیں، علمی دلائل دیتے ہیں. اور ہمارے سید ظفر اللہ شاہ صاحب ہیں، وہ بھی قرآن پاک کی بات کرتے ہیں، اچھی گفتگو فرماتے ہیں. ایسے لوگوں کی گفتگو سن کر ہمیں معلومات بھی ملتی ہیں، حوصلہ بھی ملتا ہے. لیکن جب گالی گلوچ کی بات آتی ہے اس وقت سننے والوں کا دل بھی برداشتہ ہو جاتا ہے کہ وہ پسند نہیں کرتے. لیکن یہ جو کلچر ہمارا چل پڑا ہے، احمدیت کو ہم ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ جاری رہے گی، لیکن تحمل سے، بردباری سے ایک دوسرے کا اگر ہم نے رد کرنا بھی ہے تو دلائل کے ساتھ کریں. دلائل میں جو طاقت ہوتی ہے وہ گالی گلوچ سے وہ نہیں ہوتی، گالم گلوچ میں وہ طاقت نہیں ہوتی، دلائل کے اندر طاقت ہوتی ہے. میں بس آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ گالم گلوچ کے کلچر کو ختم کریں، دلائل کے کلچر کو ہے نا وہ پروموٹ کریں، تو بات اچھے انداز میں ہوگی اور اچھی حیثیت سے ہوگی. تھینک یو. جی بہت شکریہ. عامر بھائی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کچھ؟ اچھا یہاں پہ نیچے کوئی موڈریٹر ہے تو پلیز میسج دیکھ لیں، کیونکہ وہ مرزا صاحب کے فالوور چاہ رہے ہیں کہ مرزا صاحب کو دوائی دی جی جائے. میں چیک کر لیتا ہوں. ہاں جی پلیز، پھر وہ ہم کریں گے تو پھر وہ ہماری طرف سے آئے گا کہ جی ہم نے کیا کائنڈلی. جی ٹھیک ہے، شکریہ. اچھا ساحل بھائی ویسے بھی ایک بات ہے کہ مرزائیوں کے ہاں ایک اصول جو یہ اکثر ہمیں بھی بتایا کرتے ہیں کہ متکلم جو ہے وہ اپنی بات جو ہے وہ خود اس کی وضاحت کرتا ہے. اب یہ جو احادیث ہیں تو ان کے اوپر جو محدثین کے اصول ہیں، کیونکہ یہ احادیث ان کے باپ نے تو اکٹھی نہیں کی نا، جی جی جو محدثین ہیں انہوں نے اکٹھی کی ہیں، جمع کی ہیں، اور انہوں نے ان کے اوپر کچھ اصول جو ہیں وہ بنائے ہیں. جی اب وہ اصول، ان اصولوں میں سے یہ اصول کہاں پہ ہے، وہ اصول کہاں پہ ہے جو ابھی یہاں پہ یہ بیان کر کے، یار مجھے کال آ رہی ہے آپ کریں. اچھا ٹھیک ہے. جی سدھو جٹ بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں ہم اس بات کے اوپر جو چل رہی ہے؟ جی جٹ بھائی. جی میرا نام بھول گیا آپ کا. ساحل بھائی. جی جی بالکل. ابھی جو اشفاق بھائی جو بات کر رہے تھے اور باقی بھی جو باتیں آپ سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو کر رہے ہیں، میں اس کو سیکنڈ کروں گا. بٹ ایک چیز جو میرا جو ایکسپیرینس ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے کہ یہ جو گالیم گلوچ کا اسپیسیفکلی ہم لوگوں پہ جو یار الزام لگتا ہے، عامر جو بھائی ہم بزی لوگوں کو نے کہا تے جاتا ہے گلے تیتن وہ بھی جان دینے میں ہیں، نے سانی دی اپنے براڑ دے اوور اوتے آل انہاں جتنی دے بھی نال میرا گل ٹائم انہاں دی گزرا ہو ہے ٹک چکی ہے ٹاک تے پہ، وہ میں نے جواب کبھی دین بھی گے یہ نا نہیں جو انہاں دیکھا دینا ہویا تے. کہ کوئی بھی مسلمان ویسے اس انہوں چیز کو کو غلط گل تے چیلنج کر کیتی رہا کوئی ہو نہیں تے نالے یا وہ اس جدی چیز کو براڑ کرے. یار انہوں اسی کیویں یہ آکھیے کہ بھئی اب جو اونوں لوگ لینا تے اپنے انہوں آپ کو نہیں بڑے لینا، سوفسٹیکیٹڈ اپنی اور براڑ تے ڈیسنٹ اسی ہونے لانی کا چھڑ وہ دتی کرتے سارے ہیں، نے، جب وہ دیکھیں ہمارے تے جدوں علماء دوسرے اسی کرام براڑ تے کی یا بیٹھے ہیں تے ہمارے بھائی اس تے بھائیوں کی، برداشت کر کے بیٹھنا. جیسے عامر بھائی ہیں یا یہ سیکر بھائی ہے یا مفتی مبشر شاہ صاحب ہیں، عامر حق ہیں، اور یہ جو ایک اور ہیں امتیاز، عامر امتیاز بھائی جو ہیں وہی ہے نا، وہ دی ڈائلاگ ود امتیاز والے. جی امتیاز بھائی جو ہیں. ہاں اب یہ جو ہمارے جو 6-7 بھائی ہیں نا، یہ ماشاءاللہ بڑے اچھے ڈیبیٹر ہیں اور ہم ان کو سنتے ہیں بیٹھ کے نا. جب آپ لوگ ان کی تصویریں لگا کے اور ان کے نام لکھ کے بھائی ان کو گالم احمد گلوچ علی کرو میں گے ڈیوٹی تے ہیں تو یاد پھر ہے کہ ہم سے یہ میرے ایکسپیکٹ کول نہ کرو کہ نیٹ ہم لوگ آپ کو جواب نہیں دیں گے. پیکج ہوتے نا ٹھیک ہے، وہ وی پی این اس کو کی نہیں لگتا، سمپل اور کلیئر وجہ اور یہ ہے ہوتے کہ وہاں تے بھائی وائی فائی تے لگدا آپ وے، یہ کہتے ہو کہ ہمارے تو مینوں اکابر وائی کو فائی تے ٹارگٹ نیڑے نہ جانا کیا پینا جائے تے میں کم تو لگیا ہوگا تمہارا تے وائی فائی اکابر کے جو ہے نا نزدیک نہیں جا ہمارے سکدا، ان وہ بھائیوں کے لگے نیچے سے ڈاٹا بھی ہی اکابر ادھر کوئی نہیں ہے. کال نہیں اگر ہونی آپ کو ایتھے کہتے دبئی ہیں ہے کہ نا آپ واٹس کو ایپ اگر بلا کے. رسپیکٹ چاہیے نا تو آپ کو ارن کرنی پڑتی ہے. ابھی اسی پلاٹ پہ دیکھ لیں، یہ نیچے عامر بھائی کو کنٹینیوسلی گالم گلوچ کر رہے ہیں. میں نے اس جی لیے میں جواب دیکھ رہا ہوں نوٹ بھی کر رہا ہوں. ہاں نہیں، لیکن میں ایک حوالہ ریفرنس کوٹ کر رہا ہوں ابھی کا ہی
کہ میں نے کوئی میسج کوئی جواب نہیں دیا, کوئی میں نے وہ نہیں کی بات ایسی کہ عبد الوحید صاحب کا ایک وہ ڈیکورم ہوتا ہے کہ یار ہم برابری کی سطح پہ بات کرنے دینا, اس لیے میں نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا. تو چلے میں بات لمبی نہیں کروں گا, بس میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنے بھی قادیانی نا, اگر آپ نے رسپیکٹ لینی ہے نا تو وہ ارن کرنی پڑتی ہے بھائی. اگلے کو رسپیکٹ دو, بھی ہمارے بھی بھائیوں کو رسپیکٹ دو. تو ہم پاگل ہیں ہم کریں. جی جزاک اللہ. بہت شکریہ. جی مجاہدہ باجی آئی ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سب بھائیوں کو جی میں نے تھوڑا سا مختصر ہی سنا ہے. جی جی میں اس پہ ایک ہی پوائنٹ کہوں گی, جس بھی قادیانی کو گالی بازی سے مسئلہ ہے نا, وہ سب سے پہلے مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہر گالی کا جواب دیں. جی میری آواز آ رہی؟ جی جی آ رہی ہے. ہاں جی. میرا مطالبہ سب قادیانیوں سے یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی کی کتابوں میں جتنی بھی گالیاں لکھی ہوئی ہیں ان سب کا پہلے جواب دیں. جب اپنے کپڑے کیچڑ سے بھرے ہوتے ہیں نا, تو دوسروں کے صاف کپڑوں کے اوپر کیچڑ نہیں پھیلانا چاہیے. میرا یہی مطالبہ جی ان سے. جزاک اللہ. شکریہ. عامر بھائی, اگر سکر بھائی آپ دونوں میں سے کوئی بھی کسی وقت بھی بات کرنا چاہے تو مجھے بتا دیجیے گا, یا بات بنا پوچھے بات کر سکتے ہیں آپ. میں بزی تھا, ابھی بھی میں تھوڑا بزی ہوں, اگر آپ نے بات کرنی ہے تو کریں. نہیں آپ بولیں بھائی, آپ بولیں ضرور بولیں. اشفاق صاحب جو بات کر رہے تھے نا, میں ان کو رسپونڈ کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں دور تھا فون سے. جی کریں ضرور. یہ بات تو صحیح ہے, اصولی طور پر تو بات صحیح ہے کہ اگر کسی کو کوئی بات یہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے تو وہ ہمارے لیے علم نافع صدقہ جاریہ ہے, اور وہ اچھی بات ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے. لیکن جب اس طرح کا ماحول پیدا ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ لوگ اس پہ ان کا یعنی دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یہاں پر اچھی بلی بات ہو رہی تھی, اب یہ گالم گلوچ شروع ہو گیا. تو اصل میں انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے, انصاف سے بات کرنی چاہیے. کہیں پر ہمارے لوگ بھی غلطی کر جاتے ہیں, ہم نہیں